अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअद। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका पढ़ने के दूसरे सेशन में दाखिल हुए, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम पहली फ़स्लुन फ़ी हुक़ूक़िल मुमिनीन हम पढ़ेंगे। फ़सल के आगाज़ से क़ब्ल में एक बुज़ुर्गान दीन की एक तालीम है जो मैं कई बुज़ुर्गों को उस पर अमल करते हुए देखा, वो मैं चाहता हूँ कि आपको भी बता दूँ, शायद वो आपको भी इंशाअल्लाह ताला अपने ज़िंदगी के आइंदा दिनों में काम आएगी। बुज़ुर्गान दीन में से जब किसी की किताब पढ़ते हैं, एक तो होता है कि आप गैर मुस्लिमों की किताब पढ़ रहे हैं या आम लोगों की किताब पढ़ रहे हैं, शुआरा के और क़िस्से कहानियाँ लिखने वाले ऐसे आम ऑथर्स वग़ैरह की किताबें आप पढ़ रहे हैं, तो ये एक अलग सूरत होती है। एक आम मुसलमानों की आप किताब पढ़ रहे हैं, ये अलग सूरत। लेकिन आप उन लोग की किताब पढ़ रहे हों जिनके बारे में आप समझते हैं कि ये वलीउल्लाह है, जैसे कि इमाम ग़ज़ाली की किताब आप पढ़ रहे हैं, या इमाम बुखारी की आप किताब पढ़ रहे हैं, पीराने पीर की आप किताब पढ़ रहे हैं, क़दीम ज़माने के बुज़ुर्गों में से किसी किताब पढ़ रहे हैं या नए ज़माने के बुज़ुर्गों में से। अलग़रज़ आप जिसको अल्लाह वाला समझते हैं और अल्लाह का वली समझते हैं, सो तरीक़ा बुज़ुर्गान दीन से हमने ये देखा कि वो किताब पढ़ना जब शुरू करते हैं, आगाज़ के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस किताब के मुसन्निफ़ और ऑथर जो होते हैं उनके नाम पर वो फ़ातिहा पढ़ते थे। ये बुज़ुर्गान दीन को इस तरह से करते हुए मैं ख़ुद देखा, और ये बात भी मुजर्रब है, बज़ात ख़ुद मेरे लिए भी सुना भी हूँ किसी और से, और ख़ुद मेरे साथ भी हुआ कि जब कोई किताब पढ़ने में आपको दुश्वारी हो, समझने में मुश्किल आ रही है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, किसी वलीउल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, अल्लाह वालों की किताब पढ़ रहे हैं, सो आप सूरे फ़ातिहा पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ये उनके लिए तोहफ़ा है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो भी किताब वाले हैं, वो तोहफ़ा उनके लिए। फिर उसके बाद आप किताब पढ़िए, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। ये होता है, ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है, एक नहीं कई बार हुआ है ऐसा। जो अटक जाते बिला वजह, समझ में नहीं आता, बात खुलती नहीं है, सो फिर बुज़ुर्गान दीन का फैज़ भी जारी होता। और अल्लाह तबारक व ताला को पसंद, अल्लाह तबारक व ताला को एक दूसरे को तोहफ़े देना पसंद है। सो सवाब का तोहफ़ा अल्लाह की बारगाह में रुजू करना कि मौला हमारी तरफ से ये सवाब उनको तू पहुँचा दे। सो जब यहाँ से तोहफ़ा जाता है तो फिर वहाँ से इल्म और फैज़ का तोहफ़ा फिर वहाँ से भी मिलता। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़याल आप इस किताब में या जो भी किताब हो उन किताबों में आप इन चीज़ों का ख़याल रख सकते हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला हम जो बयान पढ़ने जा रहे हैं वो फ़स्लुन फ़ी हुक़ूक़िल मुमिनीन। हम हुकूक़ के बारे में बताए थे कि ये राइट्स है, मुसलमानों के क्या अलामात होते हैं और मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं दूसरे मुसलमानों से मुताल्लिक़। एक मुमिन ईमान रखने वाला जो अल्लाह तबारक व ताला पर यकीन रखता है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है दीगर मुसलमानों के साथ, दीगर ईमान वालों के साथ, उसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है और मुसलमान की अलामत क्या होती है। आप मुमिन को पहचानते कैसे हैं कि ये ईमान वाला है, आप कैसे पहचानेंगे। सो उससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह ताला कुछ अहादीस हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपके हाथ में आज के अहादीस का पेपर है, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम से हम इंशाअल्लाह ताला आज 7 अहादीस शरीफ़ा हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो भी हदीस का मैं आगाज़ करूँ तो सबसे पहले हम ये हदीस शरीफ हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूँगा, फिर सुनकर आप भी पढ़ेंगे साथ में इंशाअल्लाह ताला। 1-2 मरतबा हम ये हदीस को दोहरा लेंगे, फिर उसके बाद इसकी शरह की तरफ जाएंगे। मैं पढ़ूँगा, आप मेरे साथ पढ़ें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फला युज़ि जारह
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت متفق علیہ۔ یہ حدیث شریف انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث نمبر 4 ہے آپ کے صفحے میں، اسی صفحے کے نیچے لاسٹ حدیث، اسی صفحے پر، بیک سائڈ پر نہیں، اسی صفحے پر جو سب سے نیچے کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4 انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ سو یہ دوسری حدیث بھی ہم پہلے پڑھ لیں گے، اس کے بعد شرح شروع کریں گے۔ عن ابی شریح رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ متفق علیہ۔ یہ دو احادیث شریف ہم ایک ساتھ پڑھ لیے، اس لیے کہ جو پہلی حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 3 مضمون آ رہے ہیں۔ ایمان والے کی علامت اور ایمان والے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس سے متعلق 3 باتیں آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر، تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، ایسا آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے نیبرز کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے جس کے پاس ایمان ہے۔ پھر دوسرا سینٹنس آتا ہے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر فلیکرم ضیفہ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو اسے چاہیے کہ وہ بولے تو اچھی چیز اور اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ یہ حدیث کے 3 حصے ہیں۔ پہلا بیان پڑوسیوں سے متعلق ہے، فلا یؤذی جارہ، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور دوسرا حصہ ہے مہمان کا اعزاز کرے، تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے، اس کا خیال کرے، اور تیسرا حصہ ہے اس حدیث شریف کا تیسرا حصہ ہے وہ ہے زبان سے متعلق، انسان کے بولنے سے متعلق، کہ وہ بولے تو کیسے بولے یا پھر خاموش رہے۔ یہ 3 باتیں اس کے اندر آ رہی۔ حدیث نمبر 4 جو ہم پڑھے ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ اس لیے اس کے ساتھ ریلیٹڈ کیا گیا ہے اس کو کہ اس میں بھی پڑوسیوں کا بیان آ رہا۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، تیسری مرتبہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کے ایماندار نہ ہونے پر، مؤمن نہ ہونے پر آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والا نہیں، یا رسول اللہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ قال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے، جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اگر میرا پڑوسی میرے شر سے محفوظ نہیں ہے، کوئی آدمی کا ایسا شر ہے، وہ تکلیف یعنی لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے شر ہو سکتا ہے، کچرا ڈالنے کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں شر ہو سکتا ہے، آواز دینے کے اعتبار سے، بڑی بڑی آوازوں میں ریکارڈنگز وغیرہ لگانے کے اعتبار سے کیا کہہ سکتے ہیں شر ہو سکتا ہے، تکلیف دہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر تکلیف دہ ہو، اگر ہم اپنے پڑوسی کو اس سے محفوظ نہیں کر سکے، ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے پریشان اگر ہے،
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ویسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے متعلق کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ تفصیلات عرض کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو لکھاؤں گا۔ پہلے ہم پڑوس سے متعلق کچھ تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجیران ثلاثۃ، پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پڑوس جو ہوتا ہے ہمارے جو بھی بازو والے ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرماتے جار لہ حق واحد، ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کا ایک ہی حق ہے، ایک ہی حق اس کو حاصل ہے۔ وجار لہ حقان، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کے 2 حق ہے، جس کے 2 رائٹس ہے۔ اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے وجار لہ ثلاثۃ حقوق، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کو 3 حق حاصل ہے، اس کے 3 رائٹس ہے۔ پھر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فالجار الذی لہ ثلاثۃ حقوق، اب رہا وہ پڑوسی جس کے 3 رائٹس ہے، وہ پڑوسی ہے المسلم ذو الرحم فلہ حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے 3 رائٹس ہے وہ ایسا پڑوسی ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا وہ اور مسلمان بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ 3 چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ فرماتے اس کے لیے تو ایک تو پڑوسی ہونے کے حقوق اس کو حاصل ہے، نمبر 2 وہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے مسلمان کے کچھ ایکسٹرا رائٹس ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ بھی اس کو رائٹس حاصل ہے، وہ حق الرحم، اور تیسرا یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تو رشتہ داری بھی نبھانا ہے تو اس کے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ 3 ہو گئے اس طرح سے۔ اب رہا وہ پڑوسی جس کے 2 حق حاصل ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، اب رہا وہ پڑوسی جس کو 2 حق حاصل ہے، فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، ایسا پڑوسی جو مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے تو اس کو اسلام کے رائٹس بھی حاصل ہے، پڑوسی ہونے کے بھی رائٹس حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، اب رہا وہ آدمی جو آپ کا پڑوسی ہے، وہ اس کو جس کو ایک حق حاصل ہے، وہ ہے فالجار المشرک، آپ کا وہ پڑوسی جو اللہ کو نہیں مانتا، جو مشرک ہے، کافر پڑوسی۔ کافر پڑوسی وہ پڑوسی ہے جس کے لیے پڑوس ہونے کا اور جار ہونے کا اور بازو رہنے والے کا پورے حقوق اس کو حاصل ہے۔ اس کو آپ پڑوسی کے جو حقوق ہے جو اب ہم آگے بیان کریں گے، اب آج کے اس چیپٹر کے اندر ہم پڑوس کا بیان کریں گے، مسلم کے حقوق بعد میں آئیں گے، مسلمان ہونے کے یا رشتہ داریوں کے حقوق تو ہم بیان ہی نہیں کریں گے۔ آج کی تاریخ میں ہم رشتہ داری کے کیا کہتے ہیں حقوق اور رائٹس ہم نہیں بیان کریں گے، مسلمان کے کچھ حقوق ہم آگے بیان کریں گے۔ ابھی جو آ رہا ہے سامنے وہ ہے پڑوسی کا بیان، صرف پڑوسی کے کیا حقوق ہے، جو آپ کے ہر قسم کے پڑوسی کو وہ رائٹس حاصل ہے کہ وہ آپ سے یہ حق حاصل کرے، یہ لے، یہ اس کو ملنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احسن مجاورت من جاورک تکن مسلما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی تیرا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا رہنا تو مسلمان ہے۔ حضور فرما رہے جو بھی تیرا پڑوسی ہے، اب اس میں کوئی مسلم غیر مسلم، فلاں عقیدہ نیا فرقہ، ایسا بھی ہوتا نا ہمارے یہاں جو کیا کہتے ہیں کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ماحول بنتا چلا جا رہا کہ اگر کوئی دوسرے عقیدے والا آدمی، مطلب مسلمانوں کے فرقوں میں بات کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی اور عقیدے والا آدمی ہے تو پھر اس کو ستانا ہے، ایسا مزاج بن رہا ہے۔ غیر مسلم ہے تو اس کو ستانا ہے، دوسرے عقیدے والا فلاں جماعت کا کوئی آدمی ہے تو اس کو ستانا ہے، اس کو تکلیف دینا اور خوش ہونا اور بولنا کہ فلاں وہ بھٹکاوا ہے نہیں، اس کو تو آج ایسا ستایا ہوں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کیے، جی اس کو بڑا اچھا کام کیے اور ہم ماشاءاللہ جی اب دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں، سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی سنیت اور کوئی محبت مصطفیٰ اس میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احسن مجاورت من جاورک، جو آپ کے بازو رہتا ہے اس کے ساتھ آپ اچھے رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور فرمائے تکن مسلمن،
اگر ایسا تو کرے گا تو مسلمان ہے، اگر پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے تو پھر ایمان اور اسلام کی بات ہی نہ کر، ایمان اور اسلام کی بات ہی نہ کر، یہ تو مسلمان کی نشانی نہیں ہے جی، مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ بازو والے کو تکلیف دیتا، یہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ دیکھیے اب یہ یعنی آپ بولیں گے کہ مول صاحب یہ صرف نکات لکھانے کا نہیں، لکھانے کا نہیں، میں کچھ واعظ جیسا بھی چاہتا ہوں کہ یہ باتیں دل و دماغ پر اثر کرنا چاہیے، دل و دماغ پر اثر کرنا چاہیے، اس کو دماغ کے ساتھ ساتھ دل میں بٹھانا چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم کل عرض کر چکے ہیں کہ حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہونا ہے کہ ہم جو بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سو یہ حاصل کرنے کا ہم کو یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارا ظاہر اور باطن دونوں صحیح ہو۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر یہ سب پڑھنا فائدہ مند ہے، یہ نیت ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکید کیا کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام تاکید کرتے اللہ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ جا کر حضور کی امت کے لیے یہ یاد دلایا کرو۔ تو ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے اور تاکید کرتے رہے اور اتنا تاکید کرتے رہے حتی ظننت انہ سیورث، مجھے گمان اور خیال ہونے لگا کہ شاید ہماری وراثتوں میں بھی پڑوسی کو حصہ ملنے لگ جائے گا۔ وراثت میں تو جب باپ مرتا ہے یا ماں مرتی، کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے اولاد کا حصہ ہوتا ہے نا۔ اتنا جبرائیل علیہ السلام بار بار یاد دلانے لگے پڑوسیوں کے معاملے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے خیال آنے لگا کہ کیا اب وراثت میں بھی ان کو حصہ دار بنا دیں گے، اتنی تاکید کیا کرتے، اتنی ذمہ داری بنتی۔ پھر آگے اور ایک روایت آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی ذمہ داری ہے فلیکرم جارہ، ایسے آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ آپ اس کو تکلیف نہ دو، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو برابر والا جیسا معاملہ کرو، ایک ہوتا ہے آپ اس کو عزت دیا کرو جی، عزت سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کو عزت دینا، ریسپیکٹ دینا اس کو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کو ریسپیکٹ دے، اس کی عزت کرے۔ پھر ایک اہم مسئلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اول خصمین یوم القیامت جاران، یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ بھی آپ سنے ہیں کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہریں گے تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ سنے نا یہ بات، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ نماز کے بارے میں جو پہلا سوال ہوگا وہ حقوق اللہ میں، یعنی ایمانیات کے بعد دیکھیے تین چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کا عقیدہ، پھر دوسرا ہوتا آپ کا عمل، ایک عقیدہ ہوتا، پھر دوسرا ہوتا آپ کا عمل۔ پھر عمل میں دو حصے بنتے ہیں، ایک عمل جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ایک عمل جو آپ بندوں کے لیے کرتے ہیں، رائٹ؟ عقیدہ پھر عمل کے دو حصے، اللہ کے لیے عمل سو اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کل بیان کیے حقوق اللہ، اور جو بندوں کے لیے عمل کرتے ہیں وہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق العباد، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا یہ بندے کے عمل میں ہے، یہ عقیدے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ ٹھہرے گا تو سب سے پہلے نماز کا سوال نہیں ہونے والا ہے، سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق نہیں ہے، سب سے پہلے سوال ہوگا اس کے عقیدے کے بارے میں۔ جی مثال کے طور پہ کوئی کافر ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، بھئی کافروں کو بھی تو حساب دینا ہی ہے، کافر ٹھہرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے سوال نماز کے بارے میں کرے گا؟ نہیں ہوگا نا، اس سے تو سوال نماز کے متعلق، روزے کے متعلق کیا سوال ہوگا؟ اس سے پوچھا جائے گا توحید کے بارے میں، آقا کے بارے میں، رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن پر ایمان سے متعلق، فرشتوں سے ایمان سے متعلق۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو پہلے آدمی کا عقیدہ پوچھا جائے گا،
عقیدہ درست ثابت ہونے پر پھر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق اللہ کے رائٹس اور اللہ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ کے حقوق پوچھے جانے کے بعد پھر بندوں کے حقوق کا مسئلہ آئے گا۔ 3 حصوں میں ہوں گے سوالات بھی، پہلے عقیدے کا سوال، پھر عمل میں حقوق اللہ کا سوال، پھر تیسرا سیشن ہوگا سوالات کا، وہ بندوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین کے بارے میں کیا کیا، پڑوسیوں کے بارے میں کیا کیا، اولاد کے بارے میں کیا کیا، ساتھیوں دوستوں کے بارے میں کیا کیا۔ حدیث شریف میں آتا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا اس کے عمل کے معاملے میں، پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا، یہ من عمله صلاته، عمل کا جب سیشن شروع ہوگا، عقیدے کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا، عمل کا بیان آئے گا، سو پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا، اور اس کے بعد جب حقوق العباد آئیں گے، بندوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، رشتہ داروں سے متعلق کیا کیا، والدین سے متعلق کیا کیا، اساتذہ سے تیرا رویہ کیسا تھا، غیر مسلموں سے تیرا رویہ کیسا تھا، کس کے ساتھ کیسا تھا، کیا تیرے معاملات تھے، کس کے پیسے کھایا، کس کو پیسے دیا، غریبوں کے ساتھ تیرے معاملات کیا تھے۔ جب بندوں سے متعلق سوال جواب شروع ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اول خصمین یوم القیامت جاران، سب سے پہلے قیامت کے دن حقوق العباد میں اگر بندوں کے رائٹ سے متعلق اگر سوال کیا جائے گا، پڑوسی سے متعلق سوال ہوگا، باقی سب سوالات بعد میں آئیں گے، رشتہ داروں کے اور سارے معاملات بعد میں آئیں گے، پہلا سوال پڑوسی سے متعلق ہوگا کہ تو دوسروں کے ساتھ کیسے رہ رہا تھا، کیسا رہتا تھا تو، جی تکلیف نہیں دینا، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا۔ اب پڑوسی کو تکلیف دینا کس حد میں ہوتا ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا کب کہتے ہیں کہ بھئی پڑوسی کو تکلیف دیا، اس کے بارے میں دیکھیے حدیث شریف آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا انت رمیت کلب جارک فقد آذیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تو پڑوسی کے کتے کو بھی پتھر پھینک کے مارا تو اس کو تکلیف دیا، یہ سنے تھے حدیث یہ جی، کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کا کتا ہے، بچہ نہیں ہے پڑوسی کے بچے کو مارنا تو دور کی بات ہے، پڑوسی کے گھر کا کتا ہے، اور اس کتے کو اگر آپ پتھر پھینک کے اگر مار رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ نے تکلیف دیا ہے اپنے پڑوسی کو، نہیں مارنا تھا، آپ نہیں مارنا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ہوتا نا معاملہ ایسا کہ بھئی میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، مگر میرا پڑوسی میرے کو تکلیف دیتا، گاڑی ایسا آڑی لگا دیتا گھر کے سامنے، پارکنگ کرنے مشکل ہوتی، کار لا کے ہماری گیٹ کے سامنے لگا دیا، کتنی ہوتی نہیں ہوتی پریشانی، غصہ آتا نہیں آتا، گاڑی غلط لگا دیا، کچرا ہمارے گھر کے سامنے ڈال دیے، ان کے بچے آئے ہمارے گھر کے چبوترے پہ اور سیڑھیوں پہ بیٹھ کے آئس کریم کھا کے سب ٹپکا کے چگٹ کر کے چلے گئے، مکھیاں بیٹھ رہے ہیں، آ کے غصہ آ گیا، بازو والے بچے ایسا کرے، غصہ آتا ہے، ایک آدھ وقت آپ بولتے ہیں، دوسری مرتبہ ہو گیا رہتا ٹھیک ہے ایسا کرتا، میں بھی تیرے گھر کے سامنے گاڑی لگاتا ہوں، معلوم ہوتا میں بھی تیرے گیٹ کے سامنے کچرا ڈال کے بتاتا ہوں، تو سمجھ میں آتا ہے ان کے دماغ صحیح کرنے کا یہ طریقہ ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا نا ان کو تکلیف دے کے بتائیں گے، ایسا ہوتا، یعنی انسان کے مزاج میں یہ ہوتا کہ فوراً وہ بدلہ لینے جاتا، انسان کے مزاج میں یہ بدلہ لینا، آپ یاد رکھیں الاخذ بالثأر حرام، شریعت اسلامیہ میں بدلہ لینا حرام ہے، کسی سے بھی بدلہ لینا شریعت اسلامیہ میں بدلہ لینا حرام ہے، بدلہ سسٹم لے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا، جی نظام اور سسٹم جو ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، مثالی طور پہ اگر آپ کو کوئی ہندوستان کے قانون سے متعلق میں بتاتا ہوں، آپ ہندوستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی آپ کو فائٹ مار کے آپ کی ناک پھوڑ دیا، مجھے کوئی فائٹ مارا اور میری آنکھ ناک پھوڑ دیا اور خون مجھے نکل گیا، تو کیا قانون مجھے اجازت دیتی کہ میں اس کے ناک منہ پھوڑ دوں؟ قانون آپ کو کہتی ہے کہ آپ مقدمہ دائر کریں، عدالت اس کو سزا دے گی، آپ کو علاج کا پیسہ بھی دلائے گی اور اس کو سزا بھی دے گی، جیل میں ڈالے گی، جو بھی قسم کی سزا اس کو دینا ہے، آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، یہ کہاں سے نکلا، یہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں،
یہ ہندوستان کے قانون میں کہاں سے آیا؟ امریکہ کے قانون میں کہاں سے آیا؟ یہ دنیا بھر کے ممالک کے ضابطوں میں، دستور میں اور قانون میں اسلام سے آیا سو ہے، اسلام سے آیا۔ اسلامی نظام یہ ہے، الاخذ بالثأر حرام، بدلہ لینا شریعت میں جائز نہیں، شریعت پر عمل کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آپ کو ظلم کرے تو آپ اس کا جواب ظلم سے نہیں دے سکتے، آپ اپیل کریں، جج اس کے متعلق فیصلہ کرے، پولیس آ کر اس کا فیصلہ کرے، بڑے اس سے متعلق فیصلہ کریے، ٹھیک ہے، مگر آپ خود ریونج لو، انتقام لو، یہ غلط بات، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا ان لی جارن یؤذینی ویشتمنی ویضیق علی، میرا ایک پڑوسی ہے جو میرے کو تکلیف دیتا، گالی گلوچ بھی کرتا ہے اور آئے دن مجھے تنگ کرتے رہتا ہے۔ میرا پڑوسی ہے بھائی، ناک میں دم کر کے رکھا، ستا دیا مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اکابر صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے تھے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن مسعود کو دین کی سمجھ عطا کر دے۔ تو ان سے بڑا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑا فقیہ، دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں، سب سے بڑے فقہ کے امام یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ شخص سے بولتے ہیں ٹھیک ہے، اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ تیرے معاملے کے اندر اللہ کی بات کو نہیں سنا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کی عزت کرو، پڑوسی کو تکلیف مت دو، اللہ کا یہ آرڈر ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کیا تیرے معاملے میں، تیرے معاملے میں وہ اللہ کی اطاعت نہیں کیا۔ اے شخص تو جا اس کے معاملے میں تو اللہ کی اطاعت کر کے بتا، ان تو نافرمانی کرانا اللہ کی، تو اطاعت کر کے بتا۔ جی وہ تکلیف دیتا ہے تو اس کو راحت دے، وہ گالی دیتا ہے تو اس کو تحفہ دے، جی وہ تیری بے عزتی کرتا ہے تو اس کی عزت کر، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات، بھلے وہ مسلم ہو یا پھر وہ کافر ہو، بھلے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، وہ تکلیف بھی دیتا ہے تو ہم جواب میں تکلیف نہیں دینا ہے بلکہ اس کے ساتھ نرم معاملہ کرنا۔ اور یہ جو بولتے ہیں کہ بھئی شگن ہوتا ہے، شگن، نیک شگن، بد شگن، نیک فال بد فال، جی ایسا سوچتے نا، وہ کالی بلی سے رستہ کاٹ دی تو اب کیسا کریں گے، اب تو واپس ہی جانا ہے، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بہت، میں کم عمر تھا، میرے خیال سے 16-17 سال یا اس سے بھی کم عمر تھا، اخبار میں اس وقت آیا تھا کہ امریکہ میں، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے نہیں، مگر اخباروں میں آیا تھا اس وقت کے امریکہ میں جو بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں اس میں روم نمبر 13 نہیں ہوتا ہے، روم نمبر 12 آتا ہے، پھر اس کے بعد 14 آتا ہے، 13 نمبر کا کوئی ہوتا ہی نہیں، 112 آئے گا، پھر 114 آ جائے گا، 13 نمبر نہیں یوز کرتے وہ لوگ، اس کو کیا بولتے ہیں، خراب شگن سمجھتے ہیں، اس کو بدفال سمجھتے ہیں کہ بھئی نحوست آتی ہے اس سے، یہ نمبر اچھا نہیں ہے، 13 نمبر اچھا نہیں، ایسا وہ لوگ سوچتے ہیں۔ مگر دین اسلام یہ واضح کر دیا کہ یہ بدشگونی وغیرہ نہیں، کوئی بدفالی اور بدشگونی نہیں، یا بلی کاٹنا راستہ، یا پھر وہ کووں کا پکارنا، اور میرے کو تو نہیں معلوم کیا کیا ہوتے اس کے اندر، وہ ایسی چیزیں اگر معلوم کرنا ہے تو کسی بڈھی کے ساتھ بیٹھ جانا، بڈھی کوئی بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ، ایک 55-60 سال کی بڑھیا کے ساتھ اگر بیٹھ گئے نا تو پھر وہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، فلاں تاریخ میں شادی نہیں کرنا، فلاں تاریخ میں کھانا نہیں کھانا، فلاں تاریخ میں منہ نہیں دیکھنا، وہ معلوم نہیں وہ کیا کیا بڈھیوں کے فلسفے رہتے۔ اسلام یہ سب چیزوں کو منع کر دیا، بولے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بھی اللہ کیا بنایا کیا نہیں بنایا تو حضور کو معلوم نا، حضور تو فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب پتہ نہیں بڈھیوں کو کہاں کہاں سے معلوم ہوتے رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں شگن ہوتا ہے، بد فالی اور نیک فالی ہوتی ہے، جی بد فالی اور نیک فالی ہوتی ہے، اور نیک شگن اور بد شگن ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یمن المسکن ساعتہ وحسن جوار اہلہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکان کا شگن یہ ہوتا ہے، اور مکان کی فال یہ ہوتا ہے، نیک فالی یہ ہوتی ہے مکان کی، کہ مکان آپ کا کشادہ کھلا کھلا رہنا، چھوٹا مکان نہیں لینا، کھلا کھلا مکان، کشادہ، بیٹھنے جگہ، ہلنے جگہ رہنا، مکان کشادہ رہنا اور پڑوسی اچھا رہنا، یہ آپ کے لیے نیک فال ہے، آپ کے مکان کے لیے۔ حضور فرما رہی یہ آپ کے مکان کے لیے نیک فال ہے کہ پڑوس اچھا رہنا۔ مکان جب خریدنے جاتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، بزنس پوائنٹ سے لوکیشن اس کا دیکھتے ہیں،
بھئی 2 فیس اس کو آ رہے ہیں، کیسے محلے کے اندر آ رہا ہے اور کتنا کاسٹلی ایریا ہے اور روڈز کیسے مل رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ غیر مسلم جو ہے پھر وہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، پھر وہ واستو وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ کیا کیا وہ دیکھتے ہیں۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ دیکھنا ہے کہ مکان جو خرید رہے ہیں وہ کشادہ ہونا، البیت الواسع، المسکن الواسع، البیت الرحم، الگ الگ الفاظ حدیث شریف میں آئے کہ یہ نیک فالی اور خوش بختی میں سے ہے، یہ انسان کے خوش نصیبے میں سے کہ مکان کشادہ رہنا۔ ہمارا جو مزاج آج بنا ہوا ہے، جو کمزوری ہمارے مزاج کے اندر آ گئے، ہر آدمی کو ہارٹ آف سٹی چاہیے، قلب شہر، بیچ سٹی میں رہتا ہوں، میرے 4 مینار کے قریبی چاہیے گھر، ایبٹس پہ اور بشیر باغ پہ ہی گھر ہونا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہوتا کیا بھئی، ایک آدمی کا مکان 800 گز پہ رہتا، پھر 2 بھائیوں میں بٹ کے وہ 400 گز ہوتے، پھر وہ بٹ کے 200 گز ہوتا، پھر اس کے بعد 100 گز پہ مکان ہوتا، 100 گز پہ اوپر 3 منزل رہتے، اس میں سے چیری نکال کے 2 فٹ کے سیڑھیاں نکالتے، نہ کھڑکی نکالنے جگہ ہے، نہ جینے جگہ ہے، نہ سونے جگہ ہے، مگر وہی لوکیشن میں چاہیے، وہی لوکیلٹی میں چاہیے، ہٹنے تیار نہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیچ میں رہنا اچھی چیز ہے، بیچ میں رہنا اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے سے جو لوگ مشورہ کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ فلیٹس میں مت جاؤ، چھوٹے چھوٹے گھروں میں مت جاؤ، تھوڑا ہٹ جاؤ شہر سے۔ آپ کا رزق جو ہے، جو آپ کا لکھا ہے، وہ آپ گاؤں میں بھی جا کے بیٹھے تو آتا ہوں۔ حیدرآباد میں رہے تو ہی بزنس ہوتا، تجارت ہوتی، جو پیسہ آنا ہے آتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ حیدرآباد سے نکل جاؤ، کسی سٹی سے نکل کر آپ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جاؤ، جنگل میں رہ جاؤ، جو پیسہ آپ تک آنا ہے وہ چل کے آتا۔ آپ کے بزنس، تجارت اور نوکری متاثر نہیں ہوتی۔ آپ ہٹتے جاؤ، کھلا ہوتے جاؤ، کشادہ ہونا، ہر محلے کے اندر کھیلنے کے لیے میدان ہونا، کشادہ سڑکیں ہونا۔ اب وہ جگہ ٹائٹ ہونے سے نتیجہ کیا ہو رہا دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم بھی کوٹلہ عالی جاں میں یہاں پر درس چل رہا ہے، کوٹلہ عالی جاں مسجد قادر الدولہ کے اطراف آپ گلیوں میں نکل کے پھریے۔ ویسے پرانے شہر کے کوئی علاقہ بھی چھٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ نیا شہر بھی ابھی نہیں چھٹا۔ آپ دیکھیے کیا حال ہے لوگوں کا، 100 گز کا، 125 گز کا پلاٹ لیتے ہیں، پھر وہ جگہ کو تھوڑا 1 فٹ 2 فٹ بڑھانے کے لیے وہ سیڑھیاں، جہاں پرانے گھر کے سیڑھیاں جہاں تھے وہاں سے دیوار اٹھاتے ہیں، پھر سیڑھیاں آگے نکالتے ہیں، پھر اگلی مرتبہ کام ہو تو وہ سیڑھیوں کے پاس سے دیوار اٹھاتے، اس کے آگے پھر سیڑھیاں نکالتے ہیں، پھر وہ گاڑی چڑھانے کے لیے چھوٹا سا پھسل بنڈا بناتے ہیں، وہ اور آگے نکل جاتا ہے، وہ آدھی سڑک کو کاٹ دیتا آپ کے، وہ ادھر سے گھر والا آگے بڑھتا، ادھر سے گھر والا آگے بڑھتا، گلیاں ٹائٹ ہو جاتی، چلنا مشکل، ٹریفک جام، پارکنگ نہیں رہتی ہے، مگر وہیں رہیں گے۔ ایسا کیوں؟ یہ بدفعلی ہے۔ اس کے بعد ہم پھر چاہتے ہیں کہ سکون ہو، اس کے بعد پھر ہمارے ماشاءاللہ ہم ہمارے لیڈروں کو جا کر شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے گراؤنڈز نکالو کھیلنے کے لیے۔ کوئی گراؤنڈز نہیں ہے ہمارے پاس کھیلنے کے لیے، ہمارے پاس بڑی جگہ، کشادہ جگہ نہیں ہے، بچوں کو پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، لائبریریاں نہیں نکلتے، جم نہیں نکلتا ہے، نوجوانوں کو ایکسرسائز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی چمن نہیں ہے ہمارے محلے کے اندر۔ خاک چمن نکلے گا؟ آپ لیڈروں سے اور حکمرانوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو چمن چاہیے، آپ اپنی گلی کا رستہ بھی نہیں چھوڑ رہے، وہ بھی کھا جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے محلوں کو خراب کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ یہی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یمن المسکن سعتہ وحسن جوار اہلی، مسکن کے نیک فالی یہ ہے، مکان کی نیک فالی یہ ہے کہ مکان کشادہ رہنا اور پڑوسی اچھا رہنا۔ آگے فرماتے وشؤمہ ضیقہ وسوء جوار اہلی، فرماتے اور بدفعلی مسکن کی یہ ہے، اور آپ کے گھر کے بدشگن یہ ہے آپ کے گھر کے لیے کہ آپ کا مکان تنگ ہو اور آپ کا پڑوسی اچھا نہ ہو، آپ کا مکان تنگ ہو اور پڑوسی اچھا نہ ہو۔ یہ بدفعلی، یہ مکان کے اچھا نہ ہونے کے لیے اس سے نحوست اور افلاس آتی ہے۔ پڑوس بھی اچھا رہنا اور مکان کشادہ رہنا۔ اور پڑوسیوں کے جو حقوق ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کچھ حقوق لکھائے ہیں، میں آپ کو لکھا دیتا ہوں، وہ لکھ لیجئے، یہ لکھنے والے پوائنٹس ہیں۔ پڑوسی کا حق یہ ہے، حق نمبر 1، زیادہ ہے یہ پوائنٹس، لکھتے جانا ہے، ایک ایک لائن میں ایک ایک لکھتے چلے جائیے۔ پوائنٹ نمبر 1، پڑوسی کا یہ حق ہے کہ ان یبدأہ بالسلام، پڑوسی کو تم سلام کرو، یعنی سلام پہلے کرو۔ پڑوسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کو پہلے سلام کرو۔ ہمیشہ یہ خیال رہے کہ اپنے پڑوسی کے سلام کا انتظار نہیں کرنا، ہم اس کو سلام کرنا۔ ولا یطیل معہ الکلام، پڑوسی کے ساتھ لمبی بات نہیں کرنا۔ پوائنٹ نمبر 2، پہلا پوائنٹ ہے
سلام ہم شروع کرنا، اپنے پڑوسی کو ہم پہلے سلام کرنا۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے ولا یطیل معہ الکلام، اس کے ساتھ لمبی بات نہیں کرنا۔ پڑوسی رہتا ہوں، جاتا ہوں بھی نہیں بول سکتا، گھر دور ہے بھی نہیں بول سکتا، وہیں ٹھہرتا، آپ آدھا گھنٹہ بات کر رہے تھے، ہم فری ہے تو ان بھی فری ہے کیا؟ تکلف میں بیچارہ مسکراتے مسکراتے گردن درد ہو جاتی ہے، اس کے جبڑے درد ہو جاتے۔ جی ولا یطیل معہ الکلام ولا یکثر عن حالہ السؤال، اس کے بارے میں، اس کے پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرنا۔ آپ کا پڑوسی ہے، وہ گھر میں کیسا رہتے، آمدنی کتنے ہے، کتنے بھائی ہے، کیا کرتے انہوں، وہ یہ، اس کو شرمندگی ہوتی گھر کے اندر کی باتیں بتانے، اس کے پرسنل معاملات میں زیادہ سوالات نہیں کرنا۔ وَيَعُودَهُ فِي الْمَرَضِ، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے پڑوسیوں کی جب وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنا۔ پڑوسی اگر بیمار ہو تو فوراً اس کی عیادت کرنا، نمبر 4 وہ۔ نمبر 5 وَيُعَزِّيهِ فِي الْمُصِيبَةِ، اس کی اگر کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی میں اس کو پرسہ دینا، ساتھ دینا، اس کا ساتھ دینا۔ جی وَيَقُومَ مَعَهُ فِي الْعَزَاءِ، اگر اس کے گھر میں کوئی انتقال وغیرہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ٹھہر جانا۔ لوگ آ کے اس کو جب پرسہ دیتے نا، پڑوسی کے گھر میں کسی کا باپ کا، بھائی کا، بہن کا، ماں کا کسی کا انتقال ہو جائے تو آدمی ٹھہرتا ہے، لوگ آ کے اسے پرسہ دیتے، دیکھیے اللہ آپ کو صبر دے، اس طرح سے، تو آپ اس کے بازو جا کے ٹھہرنا اس کے ساتھ ساتھ۔ پڑوسی، اور یہ پڑوسی کے یہ پڑوسی کا یہ بھی حق ہے۔ وَيُهَنِّئَهُ فِي الْفَرَحِ، اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی آئے تو آپ مبارکباد دینا، اس کو مبارکباد دینا اس کو۔ وَيُظْهِرَ الشِّرْكَةَ فِي السُّرُورِ مَعَهُ، اس کے خوشیوں میں اپن بھی شریک رہنا، اس کو ساتھ دینا، جیسا اس کی مصیبت میں ساتھ دینا ہے، بازو ٹھہرنا ہے جا کر، ویسے اس کے خوشیوں میں اس کو ساتھ دینا۔ وَيَصْفَحَ عَنْ زَلَّاتِهِ، پڑوسی سے اگر کوئی غلطی ہو تو پھر معاف کر دینا، پڑوسی سے اگر کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دینا۔ نمبر 9۔ نمبر 10 وَلَا يَتَطَلَّعَ مِنَ السَّطْحِ إِلَىٰ عَوْرَاتِهِ، نمبر 10 یہ بولتے ہیں کہ اپنے چھت پر سے اس کے گھر میں نہیں دیکھنا۔ پڑوسی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اوپر چڑھو، خود بخود نظر بازو والوں کے گھر میں پڑتی ہے تو نہیں دیکھنا، نہیں جھانکنا اس کے گھر کی طرف۔ وَلَا يُضَايِقَهُ فِي وَضْعِ الْجِذْعِ عَلَى جِدَارِهِ، اور اپنے گھر کی ناٹ یا اپنے گھر کا کوئی سامان سپورٹ وغیرہ اس کے دیوار پہ، اس کے چھت پہ ڈال کے اس کو تکلیف نہیں دینا۔ کوئی کام ہمارے کو کرنا ہے، اس کے گھر پہ بمبو لگا رہے ہیں، اس کے گھر پہ سیڑھی لگا رہے ہیں، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ کام نہیں کرنا۔ وَلَا فِي مَصَبِّ الْمَاءِ فِي مِيزَابِهِ، اور گھر کا پرنالہ اس کے اوپر نہیں گرنا۔ نمبر 12 ہمارا گھر کا پانی، بارش ہو یا کچھ ٹانکی بھر جائے، ہمارا پانی اس کے چھت پہ گر رہا ہے یا اس کے دروازے کے سامنے جا کر گر رہا ہے، یا پھر آج جیسا روڈز وغیرہ بن گئے ہیں تو پھر پانی زمین پہ گر کے اس کے گیٹ کے سامنے ٹھہرتا ہے، اگر ہمارے گھر کا پانی اس کے گیٹ کے سامنے ٹھہرتا ہے تو پھر یہ غلط بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَلَا فِي مَطْرَحِ التُّرَابِ فِي فِنَائِهِ، اس کے آنگن میں، اس کے گھر کے سامنے کی جو مٹی ہوتی ہے، جو اپنے بال بچوں کے ایسے کھلا ایریا رکھتے ہیں نا لوگ، اس میں کچھ کچرا اپن نہیں ڈالنا، ہمارے طرف سے ان کے گھر میں، ان کے صحن میں اور آنگن میں کچھ مٹی اور کچرا وغیرہ ہماری طرف سے نہیں جانا چاہیے۔ وَلَا يُضَيِّقْ طُرُقَهُ إِلَى الدَّارِ، اس کے گھر کی طرف جانے والے گلی کو ٹائٹ نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا، یعنی ایسی پارکنگ نہیں کرنا یا ایسا کوئی سامان نہیں رکھنا، یا گھر بناتے وقت ایسا چبوترا اور ایسے سیڑھیاں سامنے نہیں نکالنا جس کی وجہ سے اس کا راستہ خراب ہو رہا ہے۔ جی یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ گھر بنانے والوں کے لیے بول رہا ہوں میں، جو گھر بناتے ایسے چبوترا نکالتے اور ایسا آگے تک نکالتے، پھر وہ ڈرینیج لائن کا پائپ ایسے باہر نکلتا ہے، وہ کیوں کرتے ایسا؟ تھوڑا چھوٹا رکھو، کوئی بات نہیں، پیچھے رہنا چاہیے، پارکنگ بھی لحاظ سے کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يُتْبِعُهُ النَّظَرُ فِي مَا يَحْمِلُهُ إِلَى دَارِهِ، اگر پڑوسی کوئی چیز خرید کے اپنے گھر کو لے جا رہا تو اس کے سامان کو نہیں دیکھنا، فروٹ لے جا رہا ہے، ترکاری لے جا رہا ہے، بچوں کے لیے بسکٹ لے جا رہا ہے، کپڑے خرید کے لے جا رہا ہے، کچھ بھی خرید کے لے جا رہا ہوں، اگر ان کچھ سامان اپنے گھر کو خرید کے لے جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ جو تھیلی اس کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ تھیلی جا رہی، نہیں دیکھنا، نظر پلٹا لینا، جانے دو اس کو۔ وَيَسْتُرُ مَا يَنْكَشِفُ لَهُ مِنْ عَوْرَاتِهِ، اگر اس کے کوئی عیب ہے جو وہ دکھانا نہیں چاہتا، عورہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دکھانا نہیں چاہتے، میں پڑوسی آپ سے کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے اور وہ چیز کھل گئی، وہ آپ کو نظر آ گئی، سو آپ اس کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کو چھپانے میں مدد کرنا، اگر وہ نہیں دکھانا چاہتا ہے تو پھر بند کرنا۔ وَيُنْعِشُهُ مِنْ صَرْعَتِهِ إِذَا نَابَتْهُ نَائِبَةً، اگر اس کو کوئی صدمہ آئے،
اس کو صدمہ آئے اور اس کو کوئی تکلیف دہ کوئی پریشانی آئے تو پھر آپ اس کو دلاسا دینا، اس کے دل کو ہمت دینا، اس کا ساتھ دینا۔ نمبر 18 ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غیبته۔ نمبر 18 بتاتے ہیں اپنے پڑوسی کے گھر کی نگہبانی میں کوئی کمی نہیں رکھنا جب وہ نہیں رہا۔ پڑوسی عمرہ کو گیا ہوا ہے، پڑوسی اجمیر شریف کو گیا ہے، پڑوسی اپنے رشتہ داروں کی شادی کے گھر کو گیا ہے، وہ نہیں ہے گھر پہ، اب آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کیا ہوا۔ نہیں، اگر کوئی کھٹکا محسوس ہوا، کوئی آواز محسوس ہوئی، نظر ڈالنا اس کے اوپر، اس کو آنے کے بعد اطلاع دینا کہ آپ کے گھر میں سے آواز آئی تھی، دیکھو جی، اس کے گھر کا خیال رکھنا۔ پڑوسی اگر گھر میں نہ ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ولا يسمع علیہ کلاما، کوئی اگر آپ کے پڑوسی کے خلاف کچھ بولتا ہے تو سننا نہیں، یہ بھی حق ہے پڑوسی کا۔ بلکہ ہم تو الٹا کرتے نہیں، ہم بیٹھ کے خود بولتے ہیں پڑوسیوں کے خلاف، انہوں ایسے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، انہوں یہ کرتے، انہوں وہ کرتے۔ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ ہم غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پڑوسی کے یہ حق میں شامل ہے کہ اگر کوئی باہر کا کوئی دوسرا بھی آدمی آ کے آپ کی پڑوسی کے بارے میں برا بھلا اگر بولتا ہے، اس کی شکایتیں کرتا ہے، تو آپ سننا نہیں، اس سے متعلق کوئی غلط بات نہیں سننا۔ وَيَغُضَّ بَصَرَهُ عَنْ حُرْمَتِهِ، اس کے گھر کے زنانے سے متعلق اپنے آنکھوں کو نیچے رکھنا، اس کے گھر کے زنانے کو، پڑوسی کے زنانے کو نہیں دیکھنا۔ وَلَا يُدِيمَ النَّظَرَ إِلَىٰ خَادِمَتِهِ، اس کے گھر کے نوکرانی کو بھی زیادہ نہیں دیکھنا۔ گھر کے زنانے کو نہیں دیکھنا، فرق سمجھ رہے ہیں آپ الفاظ کیوں؟ گھر کے زنانے کو نہیں دیکھنا اور اس کے گھر کے نوکرانی کو زیادہ نہیں دیکھنا، زیادہ نہیں دیکھ، کام کی حد تک چلو کام کاج ہے، کچھ لانا ہے لے جانا ہے، اتنا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَيَتَلَطَّفَ بِوَلَدِهِ فِي كَلِمَتِهِ، اس کے اولاد کے ساتھ، پڑوسی کے بچوں کے ساتھ پیار سے آنا، پیار سے پیش آنا۔ 22 نمبر وَيَتَلَطَّفَ بِوَلَدِهِ فِي كَلِمَتِهِ، اپنے پڑوسی کے بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ بچپن میں ہم لوگ دیکھے، میں دیکھا سو بتا رہا ہوں، کئی لوگ کو میں ایسے دیکھا، بڑے لوگوں کو، میں اپنے والد کو بھی دیکھا اور بھی کئی بڑے لوگوں کو دیکھا، بچوں میں لڑائی نہیں ہو جاتی، کھیلنے میں اختلاف ہو جاتا، کچھ لڑائی ہو جاتی، ایسا کچھ ہوا تو میں بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے، بازو والوں کے بچوں کو غصے میں نہیں آتے۔ ہلکے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہلکے قسم کے، کیریکٹر کے اعتبار سے ہلکے لوگ، جی کردار کے اعتبار سے ہلکے لوگ، وہ دوسروں کے بچوں کو غصے میں آتے۔ اگر ایک ہی ٹائپ کی غلطی دو بچوں سے ہو، ایک اپنا ہے ایک دوسروں کا ہے، تو اپنے بچے کو مارتے اور دوسرے کے بچے کو سمجھاتے۔ یہ بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ سختی اپنے بچے کے ساتھ کرنا، اگر دونوں غلطی کرے تو اپنے بچے کو سختی کرنا، وہ خود بخود اس کو میسج چلا جاتا جو جانا ہے۔ یہ جو ہلکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بد اخلاق، بد کردار اور کمزور ہلکے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ رہتا ہے کہ اپنے بچے کے فوراً فیور لے لیتے ہیں انہوں۔ اگر دو بچوں میں لڑائی ہوئی تو پہلے اپنے بچے کے فیور لے لیتے، دوسرے کے بچے کو ڈراتے، پڑوسی کے بچے کو ڈراتے، اس کو غصے میں آتے، جی اس کو غصے میں آتے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اپنے بچے کے اوپر سخت، اپنے اولاد پہ زیادہ کنٹرول کرنا اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرنا۔ نمبر 23 وَيُرْشِدُهُ إِلَىٰ مَا يَجْهَلُهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهِ، اگر آپ کے پڑوسی کو دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، کوئی بھی معاملات میں، مذہبی معاملہ ہو یا دنیا کے معاملات ہو، وہ کوئی بات نہیں جانتا اور آپ کو محسوس ہو رہا کہ یہ غلط کر بیٹھے گا، تو اس کو آگاہ کر دینا، اس کو نالج دے دینا کہ بھئی شریعت میں ایسا ہے، بزنس میں یہ ایسا ہے، یہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ ایسا، مشورہ دینا اس کو، جو آپ کے پاس بہتر مشورہ ہے وہ مشورہ دینا، وہ مشورہ دینا۔ اور آج کے زمانے کا ایک بڑا المیہ ہے، ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے آج کے دور کی، کہ جب آدمی سے کوئی مشورہ لے رہے ہیں، یہ بچوں میں کم رہتا، جیسے جیسے بڑے ہوتے یہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر مشورہ لینے آئے تو فوراً اس کے بارے میں اپنا فائدہ سوچتے۔ ایک میں کسی کے پاس یا میرے پاس کوئی آئے، مول صاحب میرے کو ایک زمین دلاؤ، تو میں سوچتا ہوں اچھا اس کو کہاں زمین دلائے تو میرے کو کیا بچتا، یعنی اس کو اچھی زمین دلانا اب بعد میں سوچیں گے، پہلے میرے کو کیا بچتا، فوراً مائنڈ ادھر کام کرنا۔ ایسا ہی ہے تو پھر بورڈ لگا لو کہ بھائی میں کاروبار کر رہا ہوں زمینوں کا، تو پھر حق بنتا آپ لے لو۔ بورڈ نہیں لگے، آپ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے، دوست ہونے کے اعتبار سے ان آپ سے سوال کرتا، اور سوال کرتے فوراً میں ہوں کہ پھر بیٹھ گیا کہ میرا کیا منافع نکلتا ہے۔
اب اس کو کچھ بھی ملے، جیسا بھی ملے جی، معاملہ اگر ہوگا تو میرے کو نکل جاتا، گاڑی دلا دو، سامان دلا دو، غلط راستہ بتا دو، کمیشن کھا جاؤ، یہ آج کل کے زمانے کی خود غرضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المستشار مؤتمن، جس سے آپ مشورہ لیتے ہیں، جس سے آپ مشورہ لیتے ہیں اس کو وہ ایماندار ہونا چاہیے، اس کی گردن میں ہے یہ مشورہ۔ جب کوئی آپ سے مشورہ لے تو خالص اس کے فائدے کا مشورہ لینا، ساتھ میں اگر بینیفٹس آپ کو مل جاتے ہیں تو فبیا مل گئے، نہیں ملے تو نہ ملے، آپ اپنا فائدہ نقصان سوچ کر نہیں، خالص اس کا فائدہ سوچ کر بولنا۔ کیوں؟ وہ آپ سے مشورہ لیا آپ کے اوپر بھروسہ کر کے۔ جی کوئی آدمی اگر میرے سے مشورہ لے رہا تو مجھے کچھ سمجھا تو مشورہ لے رہا نا، مجھے سمجھا کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں، میں اس کا بھلا چاہنے والا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے مشورہ لیتا، اور میں اتنا کمینہ نکلتا کہ وہ اپنا بھلا سوچ کے مجھ سے مشورہ لیا اور میں صرف اپنا بھلا سوچ لیا۔ یہ آج کے زمانے کا حضور فرمائے المستشار مؤتمن، جیسا وعدہ ایک امانت ہوتی ہے، جیسا قرض رکھا، کوئی آدمی پیسے رکھایا، 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس رکھایا تو آپ کے پاس یہ امانت ہے کہ پورے 1,00,000 واپس کرو۔ اسی طرح سے مشورہ اگر کوئی لیتا ہے پورا کا پورا 100% صحیح، اس کے فائدے میں مشورہ دینا یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور کوئی ذرا برابر اپنا مفاد وغیرہ وغیرہ اگر بندہ سوچتا ہے تو پھر وہ مشورہ دے دے، اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا مشورے کا، اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ تو پڑوسی کو اچھا مشورہ دینا مذہبی معاملات میں یا دنیاوی معاملات کے اندر، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ پھر اور کچھ ہے، اب یہاں پر یہ کتنے ہوئے؟ 23 ہوئے۔ اب اس کو روک دیجئے، پھر 1 سے لکھیے آپ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اب میں دوبارہ لکھا رہا ہوں یہ ایک حدیث میں ایسے کچھ ذمہ داریاں ہیں پڑوسی سے متعلق، یہ حدیث کا بیان ہے اس لیے اس کو الگ سے لکھا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیے اتدرون ما حق الجار؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے کہ اے صحابیوں، کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے، پڑوسی کے رائٹس کیا ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھاتے ہیں، ان استعان بک اعنتہ، اگر وہ کوئی کام میں تجھ سے مدد مانگتا ہے تو تو اس کی مدد کر، نمبر 1۔ اگر پڑوسی تجھ سے مدد مانگے تو تو مدد کر۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرَكَ نَصَرْتَهُ، اگر وہ کسی معاملے میں آپ کی مدد چاہتا ہے کسی کے خلاف، اگر کوئی پریشانی میں ہے، وہ کسی کے معاملے کے اندر کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم میں سپورٹ مانگ رہا ہے آپ کا، تو اس کو سپورٹ دو۔ وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، اگر وہ تجھ سے قرضہ مانگتا ہے تو تو قرضہ دے، نمبر 3۔ یعنی آپ اگر کسی کو قرضہ دینے کی سخت رکھتے ہیں اور دینے کے موقف میں ہیں تو کسی اور کو دینے سے پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر پڑوسی پوچھا تو اس کو پہلے دے دینا۔ نمبر 4، وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، اگر وہ اس کو کوئی ضرورت پڑی، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی ہو گئی تو آپ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پوری کرنا، آپ اس کی ضرورت کو پوری کرنا۔ وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، اگر وہ بیمار ہو جائے، نمبر 5، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا۔ وَإِن مَاتَ تَبِعْتَ جَنَازَتَهُ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پڑوسی مر جائے تو یہ اس کا حق ہے کہ تو اس کے جنازے میں شریک ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، وَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اگر اس کے پاس کوئی اچھائی آ گئی، گھر مل گیا، بزنس ہو گیا، رشتہ ہو گیا، کوئی اچھا کام ہو گیا، هَنَّأْتَهُ، تو تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو اس کو مبارکباد دے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اگر اس کے پاس کوئی پریشانی آ گئی تو پھر آپ اس کو پرسہ دینا اور اس کو ہمت افزائی دینا، اس کی ہمت افزائی کرنا۔ اور فرماتے ہیں نمبر 9، وَلَا تَسْتَعْلِ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجِبْ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، پڑوسی کے گھر کے بازو اس کی پرمیشن کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر پڑوسی کے بازو آپ اپنے گھر کو اونچا نہیں بنا لینا، 1st فلور 2nd فلور 3rd فلور میری جگہ ہے، اس کو سورج بھی نہیں آ رہا، پھر اس کے بعد اس کو ہوا بھی نہیں آ رہی، جی اس کے گھر میں سب نظر آ جا رہا اور آپ بناتے چلے جا رہے ہیں، وہ خوش نہیں ہے۔ نہیں، پڑوسی بنا سکتے ہیں، اونچے گھر بنانے پہ پابندی نہیں ہے، بازو والے کا گھر چھوٹا، اس کو فیور میں لے کے بنانا۔ گورنمنٹ سے اگر پرمیشن آ گئی تو کون روکتا دیکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں رہنا، پڑوسیوں کو فیور میں لینا، اس کے بعد بنانا، بھئی ان کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ۔ ان کا چھوٹا گھر ہے اور آپ بس بناتے چلے جا رہے ہیں، جی الا باذن، ہاں وہ اجازت دے دے، وہ راضی ہے تو پھر بنا لو۔ وَإِذِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ اپنے گھر میں اگر میوہ لے کر آئے، اگر میوہ گھر کے لیے خرید کے لائے تو بازو والے کو بھی دینا۔ آم بھیجائے اس مہینے میں کسی کو نہیں بھیجائے آم بازو والوں کے پاس تو بھیجائیے، اگر نہیں بھیجائے، آم کا سیزن چل رہا ہے۔ ہاں حضور فرما رہے اگر آپ اپنے گھر کے لیے میوہ خریدو تو کچھ نہیں، ایک 4-5 آم ایک پلیٹ میں رکھ کے آپ بھیجاؤ، دیکھو محبت بڑھتی، دوستی ہوتی، پھر ان بھی کچھ لایا تو ان بھی آپ کے پاس بھیجاتا۔ اگر نہیں بھیجا سکتا ہے تو دعا دیتا۔ جی اگر غریب پڑوسی ہے، جی آپ غریب آپ کا پڑوسی غریب ہے، آپ 50 روپے والا، 100 روپے والا، 150 روپے، 200 روپے والا آم، خوشبودار آم، قسم قسم کے آم، بے نشان بھی کھا رہے ہیں، حمایت بھی کھا رہے ہیں، ملغوبہ بھی کھا رہے ہیں، اور پڑوسی صرف دیکھ رہا ہے، جی صرف دیکھ رہا ہے، آپ اس کے پاس خرید کے بھئی آپ لائے 5 کلو، اس میں سے 5 آم نکال کے بھیجا دو اس کو، وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ غریب ہے تو دعا ملے گی، امیر ہے تو محبت ملے گی، واپس پھر تحفہ آئے گا، رائٹ؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میوہ خریدو تو اس کو تحفہ ضرور بھیجاؤ۔ پھر نمبر 11 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر نہیں دینا ہے پڑوسی کو، دم نہیں بڑھ رہا، نہیں اتنا نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ نہیں لائے کہ آپ پڑوسی کے پاس بھیجا سکے، کم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنے گھر کو ایسے لاؤ کہ پڑوسی کو نظر نہیں آنا۔ پھر اور لا لینے کے بعد پھر حضور آگے فرماتے لا لینے کے بعد اس کو کھاتے ہوئے آپ کا بچہ ہاتھ میں لے کے گھر کے باہر نہیں نکلنا فرمائے۔ اس کا بچہ دیکھا تو پھر سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دیکھو کتنا یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام۔ ہم تو گٹلیاں ڈالتے ہیں گھروں والوں، دوسروں کے گھر کے سامنے گٹلیاں ڈالتے ہیں، وہ اختلاف کرے تو بولتے نہیں بکریاں کھا لیتے کوئی بات نہیں، جی ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ گلی میں آم کھا کے اس کے چھلکے اور موز کے چھلکے سب پھینک دیتے ہیں۔ اگر اختلاف کرنے کوئی آئے کہ بھئی آپ کا کیا طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے، یا اس سے لڑتے ہیں یا پھر بات کو سنبھالتے بولتے ہیں نہیں بکریاں کھا لیتے کوئی بات نہیں، وہ تو ختم ہو جاتا۔ یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میوہ لاؤ تو پڑوسی کو دو، اور اگر نہیں دینے کا پروگرام ہے تو پھر ایسا گھر کے اندر لے جاؤ کہ اس کو نظر نہیں آنا، اور لے جانے کے بعد آپ کے بچے گھر کے اندر ہی کھانا، پھر کھاتے ہوئے ہاتھ میں لے کے باہر نہیں نکلنا کہ پڑوسی کا بچہ اگر دیکھے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ اسے نہیں ملا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور پھر آگے فرماتے وَلَا تُؤْذِهِ بِقُدَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر کے بہترین پکوانوں کے ذریعے اس کو تکلیف نہیں دینا۔ اپنے گھر میں ماشاءاللہ مسالے، گرم مسالے ڈال کر بریانی پکا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس میں زیرہ بھی ہے، پھر وہ دال چینی بھی ہے، اور وہ سب ڈال کے ماشاءاللہ بریانیاں بن رہے ہیں، کوفتے بن رہے ہیں، کٹلیس بن رہی ہے، اور سارے چیزیں بنا رہے ہیں، اور خوشبو پڑوسیوں کو جا رہی ہے، ان کے گھر میں نہیں بن رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی مزیدار چیز بنے جس کی خوشبو آگے تک جا سکتی ہے، آپ اس چیز کا لحاظ کریں کہ اگر ان کے گھر تک خوشبو جا سکتی ہے تو پھر تھوڑا نکال کے ایک برتن میں ان کے پاس بھی بھیجا دینا۔ یہ حضور فرما الا ان تغرف له منها، اس کے پاس تھوڑا بھیجانا اگر گھر سے خوشبو جا سکتی ہے وہاں تک، اور اگر نہیں بھیجا سکتے ہیں تو پھر حضور فرمائے کہ پھر ایسا پکوان مت کرو، ایسا پکوان نہ کرو کہ جس کی خوشبو بھی جائے اور آپ اس کے پاس سالن بھی نہیں بھیجاتے، نہیں، یہ پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ پھر حضرت ہشام یہ بھی فرماتے ایک آگے کی بات، حضرت ہشام یہ بتاتے ہیں کان الحسن لا يرى بأسا ان تطعم الجار اليهودي والنصراني من اضحيتك۔ حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ پڑوسی اگر یہودی ہو یا کرسچن ہو تو ایسے کو بھی آپ اپنی جو عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے، بقر عید کی جو قربانی ہوتی ہے، اس میں سے بھی آپ گوشت بھجا سکتے ہیں۔ آپ کے عام خاص جو کھاتے ہیں وہ تو آپ بھجا سکتے ہی ہیں، کھانا، سالن، میوہ جو آپ بنا رہے بھجا سکتے ہیں۔ ایون آپ کی جو فرض قربانی، واجب قربانی ہے، وہ قربانی کا گوشت بھی آپ پڑوسی کو بھجا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا سمعت جیرانک یقولون، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر آپ کے پڑوسیوں کو تو سنے
اگر آپ اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں قد احسنت فقد احسنت، فرماتے اگر آپ کے پڑوسی کہیں گے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اچھے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے پڑوسی آپ سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں یا آپ اچھا کام کیے، تو سمجھو کہ آپ اچھا کام کیے۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر آپ کے پڑوسی کہتے ہیں کہ آپ اچھے آدمی نہیں ہیں، آپ کے پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، تو سمجھ لو کہ آپ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ آدمی اچھا ہے یا برا ہے اس کے پڑوسیوں سے معلوم ہوتا۔ آپ کے پڑوسی آپ کے بارے میں کیا بولتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پڑوسی آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں تو آپ اچھے ہیں جی، اور اگر کوئی پڑوسی آپ کو برا آدمی سمجھتا ہے پڑوسی آپ کے، تو آپ برے آدمی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید ایک حق بتاتے ہیں، اس کو حق شفعہ کہتے ہیں، فقہی زبان میں حق شفعہ کہتے ہیں۔ پڑوسی کو یہ رائٹ حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ جار فی حائط او شریک فلا یبعہ حتی یعرضہ علیہ، اگر آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں بازو کا مکان ہے، آپ کی کوئی باؤنڈری ہے، زمین ہے، گھر ہے، آپ کا کچھ ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے یہ آپ جو بیچنا چاہ رہے ہیں اپنے پڑوسی کو بتاؤ کہ بھئی یہ میں بیچ رہا ہوں، آپ لے لیتے کیا؟ آپ اس کو پیش کرو، پہلے آپ اپنے پڑوسی کو پہلے پیش کرو۔ اگر پڑوسی لے لیتا ہے تو اس کی مرضی، اور اگر پڑوسی پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں لیتا، میرے کو نہیں چاہیے یا میرے پاس گنجائش نہیں، میں نہیں لے سکتا، تب آپ دوسرے کو بیچنا۔ پڑوسی کو بتائے بغیر بیچنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے۔ پڑوسی کو بتائے بغیر مکان نہیں بیچنا، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو بتاؤ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، اگر اس کے پڑوس والی چیز ہو، کوئی اور جگہ کی چیز ہو تو پھر الگ بات ہے، لیکن اس سے پڑوس سے متعلق اگر چیز ہو تو اس کو حق شفعہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے پڑوس سے متعلق، یہ آخری حدیث شریف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا عسلہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کا بھلا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کو اچھا بنانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی چاہتا ہے، عسلہ، تو اس کو عسلہ، صحابہ عرض کرتی یا رسول اللہ وما عسلہ، یہ عسلہ کا کیا مطلب ہے جی؟ عسلہ کا معنی یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یحببہ الی جیرانہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پڑوسیوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اطراف میں پڑوسیاں اس کو چاہنے لگتے ہیں، محلے والے آپ کو چاہنا جی، اڑوس پڑوس کے مرد و خواتین، بڑے بزرگ، بچے، چھوٹے بچے، بڑے بزرگ، بڑے، ہر آدمی آپ کو محلے میں چاہنا، محبت کرنا آپ سے، آپ کو اچھا سمجھنا۔ آپ محلہ اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو لوگ رونا، ایسے لوگ کو میں دیکھا، ایک پڑوسی نکل کے جا رہے تو محلے والے رو رہے تھے اتنا اچھا آدمی چلے آ رہا ہوں محلے سے۔ ایسا بھی ہوتا، لوگ کے کام آنا، ان کو تحفے تحائف بھیجانا، ان سے تعلق بنانا، ان کے سکھ دکھ میں ساتھ میں رہنا جی۔ کسی کے پاس انتقال ہو جائے تو چہلم کا رخا آیا تو جانا، رخا نہیں بھی جائے تو منڈا پھلا لے کے بیٹھے ہوئے، رخا نہیں آیا ہمارے پاس، کئی کو جاتے ہیں ہم ان کے پاس۔ ایسے اکھڑ اور ٹٹے مزاج کے نہیں بننا، ایسے نہیں بننا، نرم بننا، آپ خود جانا، اس کے مشکل وقت میں کام آنا، اس کے اچھے وقت میں کام آنا، اس کے کام کرنا جی۔ اگر ان کبھی سخت بول دیا تو آپ جواب نہیں دینا، اس کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا، شکوے شکایتیں نہیں کرنا، گھروں میں نہیں جھانکنا، اس کی غیبت نہیں کرنا، محبت کا رشتہ قائم کرنا، بنا بنا کے بار بار کچھ نہ کچھ اس کے گھر کو بھیجاتے رہنا، میوہ بھیجانا، پکوان بھیجانا، کیا مسئلہ ہے؟ آج کے زمانہ یہ جو دور ہم گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ حیدرآباد کی میں بات بتا رہا ہوں، یہ دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کھانا دیا ہے شاید ہی سابق میں کسی دور میں رہا ہوں گا۔ ہر میوہ ہر زمانے میں مل رہا ہے، ہر انسان کو گوشت نصیب ہے، ہر انسان کو چاول نصیب ہے، ہر انسان کو روٹی نصیب ہے، روڈ پہ بیٹھنے والے، سڑک پہ بیٹھنے والے فقیروں کو ہر قسم کا کھانا مل رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، ہر آدمی کو، مہنگائی اپنی جگہ ہے، لوگ بول رہے ہیں بہت مہنگا ہو گیا، چاول کی یہ قیمت ہو گئی، آٹے کی وہ قیمت ہو گئی، گوشت کی اتنی قیمت ہو گئی، سب بول رہے ہیں، لیکن بتائیے کھانا کس کو نہیں مل رہا ہے؟ آپ بڑے بزرگوں سے پوچھئے، محلے میں کسی کے پاس کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ کوئی بریانی بن جاتی تھی، تو باسمتی چاول پکنے کی خوشبو اڑوس پڑوس میں جاتی آتی تھی، ایسا ہوتا تھا پہلے۔ آج ہر روز بریانی ہے،
دماغ خراب ہو جا رہا بریانی کھا کھا، نہیں ہو رہا، بس ہو گیا، بس بھائی بریانی نہ کو اور کچھ دوسرا کھائیں گے۔ ہر انسان کو، بچے کو بریانی حاصل، غریب سے غریب انسان اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے۔ اتنے ایسے دور کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کو نہیں بھجا رہے ہیں۔ وہ دور کتنا اچھا تھا ہوگا نہیں، جب وہ تھوڑے سے گوشت میں پانی زیادہ ڈال کے مرق بناتے تھے۔ یہ جتنے فرامین میں سنایا نا آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کو بھجاؤ، پڑوسی کو بھجاؤ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ جو فرامین آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں کیا ہے؟ میں ڈیٹیل میں نہیں گیا احادیث کے، بس یعنی پوائنٹس لکھا لیتے آگے چلے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے جو کوئی سالن وغیرہ کچھ گھر میں اگر بنا رہے ہیں تو اپنے پڑوسی کے پاس بھیجو، ایک کام کرو اس میں 2-3 گلاس پانی بڑھ کے ڈال دو اور اس کو پکا کے پھر وہ شیروا نکال کے بھیجا دو۔ پہلے زمانے میں بھیجنے کے لیے زیادہ پکا نہیں سکتے تھے، جیسے ہم گھر کے لیے اگر 1 پاؤ کلو آدھا کلو گوشت بنا رہے ہیں، پڑوسی کے پاس بھیجانا ہے تو 1.25 کلو کر دیں گے۔ پہلے نہیں ملتا تھا لوگ کو، تھوڑا سا ہوتا تھا، اس میں ہی چلانا ہوتا تھا۔ 1 کلو گوشت آ گیا، اسی میں کھانا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں پڑوسی کو بھیجانا ہے تو بھیجاتے کیسے؟ تھوڑا پانی بڑھا دینا، تھوڑے بوٹیاں کم کر دینا، ادھر ادھر بانٹ دے کے اتنے میں 1 کلو میں ہی کرنا پڑتا تھا۔ ملتا نہیں تھا کھانا ملتا نہیں تھا، مگر وہ کھانا نہیں ملتا تھا، اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے کو بھجاتے تھے۔ ابھی آج تک بھی پرانے بڈھے جو عورتیں ہوتی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں، دیکھو وہ پڑوسیوں کے پاس تھالیوں میں کشتیوں میں جمع کے بھجاتی ہیں۔ نوجوانوں کو اس چیز کا خیال نہیں، نہ نوجوان لڑکوں کو اس کا خیال ہے، نہ نوجوان لڑکیوں کو اس چیز کا خیال ہے۔ نئے معاشرے میں بالکل نہیں، عجیب مزاج بن گیا ہے، معاشرے سے کٹ گئے، پڑوس سے کٹ گئے ہیں، پڑوسیوں کو پہچانتے نہیں، ان سے ملاقات نہیں، ان سے سلام نہیں، دعا نہیں، اچھا نہیں برا نہیں، ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمارا ایک فرینڈ سرکل ہوتا الگ سے، محلے سے نکل کے یا پھر محلے میں ایک فرینڈ سرکل ہوتا، بس وہی ہماری دنیا ہے، باقی کوئی جیتا ہے مرتا ہے اس کی پرواہ نہیں، میرے کو کیا لینا دینا۔ نہیں، ایسے نہیں رہنا، اپنے محلے سے ایسے کٹے ہوئے نہیں رہنا، اس کی اجازت حضور نہیں دیے۔ ان کے سکھ میں دکھ میں ان کے ہر معاملے کے اندر شامل رہنا، ان کے ساتھ شامل رہنا۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث شریف جو حدیث نمبر 1 پڑھے ہم، اس کا پہلا پیراگراف، اس کا پہلا سینٹنس کمپلیٹ ہوا، فلا یؤذی جارہ، ٹھیک ہے۔ اس کے دوسرے سینٹنس کی طرف جاتے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے پڑوسی کا خیال کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کو سناؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لکھانے کی سعادت بھی حاصل کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکرام الضیف، پڑوسی کو عزت دینا، پڑوسی کو عزت دینا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا خیر فی من لا یضیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کے اندر کسی قسم کی کوئی اچھائی نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ اس آدمی کے اندر کسی قسم کی کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ کون؟ من لا یضیف، جو اپنے یہاں مہمان کو نہیں بلاتا۔ مہمان کو بلانا، لوگ کو دعوت دینا، اپنے گھر بلا کے ان کو کھلانا، کبھی اب استطاعت ہے تو زیادہ بلاؤ، استطاعت نہیں ہے تو کم بلاؤ، ہے استطاعت تو زیادہ لوگ کو بلاؤ، نہیں ہے استطاعت تو ایک آدمی کو بلاؤ، ایک دوست کو بلاؤ، ایک پڑوسی کو بلاؤ، ایک رشتہ دار کو بلاؤ، مگر بلاؤ کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے گھر میں کھانا کھانا، کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے پاس مہمان بن کے آنا، آپ کسی کی مہمان نوازی کرنا۔ جو آدمی دوسروں کو کھلانے کا نہیں سوچتا ہے، مہمان نوازی اور مہمان کی عزت کرنے کا اور مہمان بنانے کا نہیں سوچتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے آدمی میں کسی قسم کی اچھائی نہیں ہو سکتی، لا خیر فی من لا یضیف۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر ایک نئے محلے میں گئے، ایک نئے علاقے میں گئے، جہاں پر ایک آدمی تھا، بہت مالدار آدمی تھا، سیٹ آدمی تھا، اس کے پاس بھئی اس زمانے میں بولے تو بڑی زمین رہنا، بڑی زمین رہتی ہے، جیسا آج کے زمانے میں بڑے بڑے کار ہوتے ہیں، تو اس کے پاس اچھے سے اچھے اونٹ تھے، اس زمانے کے سواریاں، جی سامان ایسٹ جو ہوتا ہے اس زمانے کے گائے تھے، اس کے پاس گائے تھے، گھوڑے تھے، بڑا مکان تھا، دولت تھی، اس کے پاس بہت کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ فلم یضیفہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان نہیں بنایا، اس کو معلوم تھا کہ حضور تشریف لائے، مگر وہ اتنا سوچا نہیں، اتنا خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وَمَرَّ بِامْرَأَةٍ لَهَا شُوَيْحَاتٌ فَذَبَحَتْ لَهُ،
اور پھر ایک خاتون کے گھر کے سامنے سے گزرے، ایک عورت تھی گھر میں، غریب عورت تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بڑے بکرے وغیرہ بھی نہیں، بکریوں میں بھی چھوٹے بکریاں تھے، بکرے کے بچے تھے خالی۔ فذبحت لہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلکہ معلوم ہوا تو حضور کو دعوت دی، گھر میں بلائی اور وہ بکرے کے بچوں کو کاٹ کے کھلائی۔ اب اس کے پاس اونٹ تھے، گائے تھے، بکرے تھے، سب کچھ تھے، اس کے خیال نہیں آیا مہمان بنانے کا، اس کو خیال نہیں آیا، یہ عورت کو خیال آیا، یہ عورت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے انظروا الیہما، دیکھو دونوں کا معاملہ دیکھو، وہ آدمی کو بھی دیکھو اتنا مالدار جو ہے سیٹ کو بھی دیکھو، اور یہ غریب بڑھیا کو بھی دیکھو، یہ غریب عورت کو بھی دیکھو جو خیال کری، ان دونوں کو تم دیکھو غور سے۔ فرماتے انما هذه الاخلاق بید اللہ، یہ اچھے اخلاق بھی نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، فمن شاء یمنحه خلقا حسنا فعل، یہ اچھے اخلاق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتے، دیکھو جسے اللہ چاہتا ہے اسے اچھے اخلاق دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اللہ کی مرضی کی بات، جسے اللہ نہیں چاہتا ہے، جسے اللہ نہیں چاہتا ہے، اسے محبت نہیں کرتا، تو پھر اسے اچھے اخلاق نہیں دیتا۔ کتنے اچھے اخلاق ہیں، گھر میں کچھ ہے نہیں کھلانے کو مگر کوشش کر کے کچھ نہ کچھ کھلا دیتے۔ میں ایسا ہوا، میرے ساتھ خود ہوا اور آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہوں گا۔ ایک مرتبہ انجن بولی کی جگہ، انجن بولی ہے نا اپنے، وہاں پر ایک ہمارے رشتہ دار ہے، میری والد صاحب کی پھپھو کچھ ہوتے تھے رشتے میں تھوڑا دور سے، ان کے گھر میں گیا تھا، وہ نہایت غریب، ان کے کسی بس ایسے ہی میں ملاقات کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تھا، ان کے پاس کیا معاملہ تھا مجھے یاد نہیں ہے، بہت چھوٹا تھا، ان کے گھر گیا، میں گھر گیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا میرے کو پیش کرنے کے واسطے، جی کچھ بھی نہیں تھا، مطلب نہ کوئی مٹھائی ہے، نہ کھانا پکا ہوا ہے، نہ گوشت ہے، نہ کچھ نہ کیا، مگر دل میں کھلانا تھا، ہاں دل میں کھلانا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی کھلانے کے لیے دل ہونا، پیسہ نہیں، دل میں کھلانے کا ہے تو امیر بھی کھلاتا، غریب بھی کھلاتا، اور دل کھلانے پہ نہیں ہے تو پھر کروڑ پتی بھی نہیں کھلاتا، چائے بھی نہیں پلاتا ہوں۔ تو وہ غریب بڑی بڈھی عورت تھی، ان کا ایک ہی بیٹا، وہ بیٹا بھی باہر تھا، میں وہ بڑی بھی کے گھر گیا تو گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، بچے بھی نہیں، کچھ بھگا کے کچھ منگائیں گے، کچھ لائیں گے کریں گے، لیمو تھا گھر میں، لیمو، تو اب بھی آ رہا ہوں بیٹے بیٹھو بول کے، بڑی بڈھی عمر، میں بچہ تھا 15 سال کا بھی نہیں تھا ہوں گا میں، وہ بڑی بھی کی عمر تو اب میرے والد صاحب کی بھی پھپھو وغیرہ کچھ ہوتے ہیں ان رشتے میں، 60-65 سال کیا عمر تھی ان کی۔ چولہے کے پاس گئے تو میں چھوٹا ہی تھا نا، اٹھ کے چلے گیا میں چولہے کے پاس، تو انہوں نے بولے ارے بیٹھو بیٹے میں ابھی آ رہا ہوں، چولہے کے پاس سے آپ بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو میں دیکھا وہ جلدی کیا کر رہے ہیں، وہ ایک لیمو لے کے ایسا اس کو دبا رہے ہیں، تو جلدی لیمو کا شربت بنا کے لا کے دیے، وہ گھڑے میں سے پانی اور لیمو کا شربت لا کے پلائے، اتنی خوشی ہوئی تھی، بہت دھوپ میں سے گیا تھا، وہ گھڑے میں کا پانی اس میں لیمو ڈال کے پلائے، دل سے دعا نکلی، ٹھنڈا پڑ گیا۔ بعد میں کافی بڑے ہونے کے بعد میرے کو یہ خیال آیا، کئی ایسے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں آپ جاؤ ملاقات کے لیے، اپنی غرض سے جاؤ یا ان کی غرض سے جاؤ بیٹھو ملو اور نکل جاؤ، کچھ نہیں ملنے والا ہے وہاں پر، اور اگر دل میں کھلانے کا ہے تو مالدار نہیں، غریب بھی اگر رہے 1-2 روپے کا لیمو ہی صحیح، لیکن شربت پلا کے بھی جاتے آپ، جی شربت پلا کے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے یا بزرگوں کا فرمان ہے مجھے یاد نہیں ہے برابر، مگر فرمان تو ہے، کتابوں میں پڑھا، من زار حیا ولم یذق عنده شیئا کمن زار میتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی زندہ انسان کے پاس زیارت کے لیے گیا، مرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا قبرستانوں کے لیے، تو قبرستان کی بات نہیں ہو رہی، کسی زندہ انسان کے گھر کو گیا اور اس کے پاس ملاقات کے لیے اس کو وزٹ کیا اور کوئی چیز اس کے پاس چکا نہیں، تو فرماتے کان کمن زار میتا، تو اس کی ملاقات اور اس کا وزٹ ایسا ہی ہے جیسے وہ قبرستان جا کر واپس آیا۔ قبرستان میں تو کچھ کھانے دیتے وہ لوگ نہیں دیتے نا قبرستان والے، بس ایسے ہی سمجھ لو جس کا دل کھلانے پہ نہیں ہوتا اس کو بزرگان دین اس کو قبر کے مثال دیے کہ ایک مردے کے پاس جا کے آئے، سمجھو کچھ چکایا تک نہیں۔ تو یہ اکرام الضیف میں یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے پاس آپ چکانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانا کھانے کا پروگرام بنتے، ان کا کھانا کھانے کا ارادہ ہوتا، تو بعض وقت ان کو، پہلے زمانے میں آبادیاں کم تھے نا، تو کوئی آدمی نہیں ملا تو بعض وقت 2 میل تک پیدل چل کے جاتے تھے، 2 مائل
2 مائل 3 کلومیٹر کے اوپر ہو جاتا، اتنا تک چل کے جاتے تھے۔ کوئی آدمی مل گیا کھانا نہیں کھایا سو تو اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ملا کے اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ آؤ ہمارے پاس مہمان، میرے کو کھانا دل چاہ رہا۔ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مائل تک بعض وقت پیدل چل کے جاتے تھے، اور ان کو ابو الضیفان، ان کو مہمان والا بول کے بلاتے تھے، محلے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محلے والے ہوتی ہے تو مہمان والا ہے بھی، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، مہمان کو گھر پہ بلا کے ساتھ میں کھانا اس کو کھلاتے ہوئے کھانا کھانا، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر امام غزالی لکھتے ہیں وَلِصِدْقِ نِيَّتِهِ فِيهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی نیت ہمیشہ کھلانے کی رہتی تھی، ہمیشہ نیت ان کی کھلانے کی رہتی تھی۔ اس وجہ سے ان کی نیت کے حساب سے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کتنے ہزار سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اور انتقال ہو کے زمانہ گزر گیا۔ فلسطین میں الخلیل مقام پر، مسجد الخلیل میں ان کی مزار مبارک ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کی درگاہ شریف کے جو مجاور ہے، جو خادم ہے نا درگاہ کے، فلسطین میں بھی یہ درگاہ سسٹم ہر جگہ ہے نا پوری دنیا میں، سعودیہ کو چھوڑ کر، تو ان کی جو درگاہ ہے، جو مزار ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ ہم نے وہاں کے مجاور سے پوچھا ہے، وہاں کے مجاور بتائے کہ میں اپنی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کے انتقال سے لے کے آج تک کوئی ایک دن یا ایک رات بھی ایسی نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مزار کے پاس کسی کو کھانا نہیں کھلایا گیا، ایک رات بھی نہیں دیکھا۔ 24 آورز گزرتے نہیں گزرتے، کوئی نہ کوئی آدمی آتا، وہاں پر لنگر لگتا، کوئی کھلاتا اور کوئی کھاتا۔ یہ سلسلہ آج تک ان کی قبر کے پاس چلتے رہتا۔ یہ ان کی نیت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی کھلانے کی نیت تھی۔ اور یہی چیز آپ آج درگاہوں پہ دیکھتے ہیں۔ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ عرس میں ہوتا کیا ہے، عرس میں ہوتا کیا ہے۔ عرس میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوتی ہے، زیارت قبور سنت ہے، زیارت قبور سنت ہے۔ کسی کو ایصال ثواب کرنا، یہ ترمذی شریف، بخاری، مسلم وغیرہ میں ایصال ثواب کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پڑھ کر تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور عرس میں ہوتا کیا ہے جی، اور آراس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہوتا ہے، جلسہ فیضان اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں تقریریں ہوتی ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، حضور فرمائے اولیاء اللہ کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ رحمت نازل ہوئی، اور کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات کے پاس کھلایا جاتا ہے جی، دنیا کے ہر جگہ کھلایا جاتا ہے جی۔ مدینہ شریف میں میرے بعض ساتھی ایسے ہیں، میرے ایک ساتھی اور کئی ساتھی میرے ایسے جو مدینہ شریف میں گئے، میں بھی گیا مگر بچپن میں گیا، بہت کم عمری میں گیا۔ میرے ساتھی اب بڑے ہونے کے بعد کئی لوگ ایسے جاتے ہیں، میں ایسے بھی ساتھیوں کو دیکھا میرے جو مدینہ شریف جاتے 8 دن 10 دن رہتے، نہ ہوٹل میں کھاتے نہ کھانے کا خود پکاتے، مگر 8 دن رہ کے واپس آتے اور الحمدللہ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھائے بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگر میں جب جاتے نا، مدینہ شریف میں آقا کی نگری میں جب جاتے، وہاں کے انتظامات ایسے عجب انتظامات رہتے ہیں بھئی۔ جب ولی اللہ اور دیگر انبیاء اور درگاہوں اور مزارات اور صالحین اور آقا کے غلام جو اولیاء اللہ ہے ان کے مزارات پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، آقا کے دربار میں بھی کوئی بھوکا رہ سکتا ہے جی؟ تو وہاں پر بھی کھانا کھلانے کا سسٹم، کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، اسلام کا بہترین کام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب کو سلام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ وہ پھر بھوکے کو کھانا کھلانے میں غریب امیر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کھانا کھلاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند۔ پھر جب کھانا کھائے تو جب مہمان کو جب آپ کھانا کھلائیں تو مہمان کو کھانا کھلانے میں یہ بھی ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے دعا بھی طلب کرنا، دعا طلب کرنا جس مہمان کو، بھئی ہمارے لیے کچھ دعا کر دیجئے۔ اور مہمان کے لیے بھی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں کھانا کھاتے تو ایسے ہی دعا پڑھ کے اٹھ جاتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، بس اٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل۔ اگر کسی کے یہاں مہمان جاتے کھانا کھاتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اے اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اس کے کیا کہتے ہیں، اکل طعامکم الابرار، تیرا کھانا نیک لوگ کھائے، وافطر عندک الصائمون، اللہ تیرے گھر میں لوگوں کی روزے کو لائے جی، وصلت علیک الملائکہ، فرشتے تیرے لیے دعائیں کرے۔ اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان جاؤ تو اس کو دعا دے کے آنا، پھر دعا دے کے آنا، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔
اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر اکرام الضیف میں، اکرام الضیف، جب مہمان کو آپ دعوت دیں، مہمان آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کے استقبال میں ٹھہرنا، آپ اس کے استقبال میں ٹھہرنا، گھر کے اندر آنے تک آپ اندر بیٹھ کے دیوان خانے میں صوفے پہ بیٹھ کے آ جائیے نہیں بولنا، یہ اکرام کے خلاف ہے۔ ریسپیکٹ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دروازے تک جا کر، اگرچہ کہ معلوم ہے کہ بھئی معلوم ہے ان کو رستہ آ جاتے، آواز دیے تو بھی آ جاتے، مگر جا کے ان کو دروازے کے پاس سے لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ اور جب محفل میں بیٹھو تو اپنے مہمان کو اچھی جگہ بٹھانا اور اپن نیچے بیٹھ جانا۔ بعض لوگ کو میں ایسے دیکھا، وہ لوگ سمجھتے کہ وہ چھوٹی کرسی پہ بیٹھ گئے یا اپن ٹھہر گئے یا کچھ ہو گیا تو عزت ختم ہو جاتی۔ ہمارے ایک کرم فرما تھے صفی اللہ قدیری صاحب، انتقال ہو گیا، عبد القدیر حضرت کے مریدین میں سے صفی اللہ قدیری صاحب، وہ اکثر بولتے تھے بیٹے جو لوگ کے پاس تھوڑی عزت رہتی نا ان کو ہمیشہ ڈر لگے ہوا رہتا، کہاں چلے آتی ہے کہاں چلے آتی ہے۔ جی وہ ایسا ہوا تھا کہ میں مراد نگر میں ان کے گھر تھا، میں ان کے گھر گیا، میں اور مفتی نذیر صاحب ہم دونوں مل کے ان کے گھر گئے تھے کچھ کام سے، ابھی پڑھ رہے تھے نظامیہ میں اس دور کی بات۔ جب ان کے گھر ہم لوگ پہنچے تو انہوں گھر کے آنگن میں جھاڑو دے رہے ہیں، ان کی عمر 85 ایئرز، وہ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ اور ان کا گھر ایسا تھا کہ 2 گھر ایک ہی باؤنڈری کے اندر تھے، کرائے سے رہتے تھے وہ اور ایک ہی کرائے سے۔ اب یہ گھر میں بڑے بھی ہے، نوجوان بھی ہے، بچے بھی ہے، مگر یہ لوگ جھاڑو نہیں دیتے، اور یہ بڑے میاں جو ہے یہ 25-80 سال کے آدمی یہ جھاڑو دے رہے ہیں۔ تو میں گیا، میں فوراً جیسے دروازے میں سے سینٹر ہوئے میں دیکھا حضرت جھاڑو دے رہے ہیں آنگن کے اندر، تو میں فوراً بولا حضرت آپ دے دیجئے میں جھاڑ دیتا ہوں۔ تو نہیں بیٹے میرے کو کرنے دو، میرے کو کرنے دو، اللہ تعالیٰ میرے کو بہت عزت دیا ہوئے۔ تو میں ہنسا کہ بھئی یہ عزت کا معاملہ کہاں سے آ گیا۔ پھر وہ جھاڑو دینا ختم کیے تو میں بولا حضرت آپ کے پڑوسی میں اتنے بچے رہتے، ان لوگوں کو لگا دینا آپ کام۔ تو بولے بیٹے آج کل کے نوجوان ایسے سوچتے ہیں کہ جھاڑو دیے تو عزت چلی آتی ہے، ایسا سوچتے یا نہیں سوچتے؟ نوجوان بچے ایسے سوچتے۔ ذرا امی بولتے کہ بیٹے دہلان تک میں جھاڑ دی، دیوان خانے تک جھاڑ دی، بیٹے سیڑھیوں پہ جھاڑنا ہے، ذرا گلی کو صاف کر دو، تو ایسا دکھتا کہ عزت چلے آتی ہے، نہیں جھاڑو نہیں دینا ہے۔ تو بھئی چلے جاتی، چلے جاتی عزت، تھوڑی رہی تو چلے آتی۔ جس کے پاس عزت بہت ہے وہ جھاڑو دیے تو بھی نہیں جاتی، گھر کا کچرا پھینک کے آئے تو بھی عزت نہیں جاتی، اپنا نہیں بازو والوں کا گھر کا کچرا پھینک کے آئے تو بھی عزت نہیں جاتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی عزت والوں کو سوچتے رہنا پڑتا، ہم زیادہ عزت والے بنو، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی عزت والے بنو، چھوٹی عزت والے مت بنو۔ چھوٹی عزت والے بنے تو ہمیشہ یہ ٹینشن رہتی، جس کے پاس بہت رہتی وہ نہیں سوچتا یہ ساری چیزیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اکرام الضیف، مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہوتا، مہمان کی عزت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ اچھی کرسی پہ اور اونچی جگہ اس کو بٹھا دیا جائے، اور ہم کم جگہ پہ بیٹھیں، اچھی کرسی پہ اس کو بٹھائیں۔ بعض لوگوں کو ایسے میں دیکھا وہ جا کے کیا کرتے، وہ ایسے محفل میں کوئی گدی ہے، تکیہ ہے، تو میرے ایک دوست ہے اکثر ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے دیوان خانے میں ایک ہی تکیہ رہتا۔ اب وہ کیوں ایک رہتا وہ تو مجھے نہیں پتا ہے، مگر ایک تکیہ رہتا، وہ دروازہ کھولتے اور ہمارے سے ہاتھ ملاتے اور تیز جا کے پہلے وہ تکیے سے بیٹھ جاتے ان کے گھر میں۔ اب شروع میں ہنسی آتی تھی، بعد میں تو وہ عادت سی ہو گئی، چلو ان کے گھر کو گئے تو انہوں تکیے سے بیٹھتے، ہم ایسا بیٹھنا ہے۔ مطلب تکیے کے ہم طلبگار نہیں ہیں، مگر بتا رہا ہوں کہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھ لیا انہوں تکیے سے میں سامنے بیٹھے ہوا تو عزت چلی آتی نا، تھوڑی عزت والا معاملہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تو حدیث کے الفاظ ہے القا الیہ وسادتن، تو حضور جو تکیہ ہوتا وہ تکیہ اپنے مہمان کو دیتے، وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی ان سے بڑا بھی کوئی ہے مگر انہوں اپنا تکیہ مہمان کو دے دیتے تھے اور خود بغیر تکیے بیٹھتے تھے۔ تو مہمان کو عزت دینا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فلیکرم ضیفہ، یہ آپ یہ بولیں گے کہ یہ چیپٹر مولانا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس پہ اتنی کیوں تقریر کر رہے ہیں؟ اجی جناب حضور اس سے پہلے کیا فرمائے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمان والا ہی نہیں ہے فرمائے۔ یہ مسئلہ، یہ مسائل فقہ فرض واجب سنت مکروہ اور حرام سے نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کو اللہ کا ڈر اور ایمان رہتا ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے، مہمان کو عزت دیتا ہے۔ جی ان من التواضع للہ الرضا بدون من المجلس، اللہ کے لیے تواضع اور انکساری کا معاملہ یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے لیے چھوٹی جگہ پہ بیٹھنے پر راضی رہنا، میں بیٹھ جاتا ہوں آپ بڑی کرسی پہ بیٹھیے، ہمیشہ یہ خواہش میں رہنا کہ میں چھوٹی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا، اونچی کرسی میری ہونا یہ نہیں، بڑا صوفہ میرا رہنا یہ مزاج نہیں رہنا چاہیے۔ اور مہمان کے اکرام میں، مہمان کو عزت دینے میں یہ چیز ہوتی ہے، اس کو زیادہ ویٹ نہیں کرانا، کھانے پہ بلائے
2-4 منٹ 5 منٹ خیر خیریت کرے فوراً دستر بچھا دینا، اس کو بلا کے لمبا بٹھا دے رہے ہیں، انتظار کرا رہے ہیں. یہ انتظار کرانا اچھی چیز نہیں جی. اس کو بے چینی ہوتی، تکلیف ہوتی. جب کھانے کے لیے بلائے تو جلدی بلا لینا. اور اگر کچھ لوگ آپ زیادہ لوگ کو بلائے، 4 آدمی آ گئے، 4 آدمی آنے والے ہیں، تو 4 آدمی آ گئے، اگر ویٹ کرنا پڑ رہا دوسروں کے لیے تو ان کو کھلا دینا. ان کی خاطر انوں کو انتظار نہیں کرانا، ان کو کھلا کے بھیجا دینا، پھر ان کو بلا کے کھلانا. سمجھ رہے بات؟ ہاں ائمہ لکھتے ہیں ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت ہو سکتی ہے اگر جو لوگ آ گئے وہ مالدار ہے اور ابھی جو آنے والا آخری جو ابھی آنے والا ہے جو ویٹنگ میں جو جس کا ویٹ کیا جا رہا ہے وہ اگر غریب ہے تو پورے مل کے انتظار کرنا، ورنہ اس کو الگ فیلنگ ہوتی. مالدار بیٹھ کے کھا لیا، اب اس کو الگ دستہ بچھا کے دے دے رہے ہیں، ایک الگ فیلنگ آ سکتی ہے. غریب آدمی اگر ہے تو غریب آدمی کے ویٹ کرنا، اور اگر باقی نارمل ہے، مالدار ہے یا نارمل لوگ ہیں تو پھر دوسرے مہمانوں کو ان کے لیے انتظار نہیں کروا دینا بلکہ کھلا کے بھیجا دینا. پھر اکرام الضیف میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ کھانے سسٹمیٹک دینا. کھانا ایک تو طریقہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کھانے دستر پہ تمام چیزیں لا کے رکھ دینا، پورا دستر. جب یہ اکرام الضیف میں ہے، آپ دستر بچھائے، آپ کے پاس چاول ہے تو چاول بھی رکھ دینا، روٹی بھی رکھ دینا، میٹھا بھی رکھ دینا، فروٹ بھی رکھ دینا. آپ کیا کیا کھلانے والے ہیں وہ پورے چیزیں رکھ دینا. اس سے ہوتا یہ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آئٹم آپ کھا لیے، اب انتظار میں ہے کہ بھئی دوسرا آئٹم آنے والا ہے، اور آپ رکھے ہی ایک آئٹم یا 2 آئٹم پہ آپ رک گئے اور انتظار میں ہے تیسرے کا، تو اس کو یہ فیلنگ نہ ہو. اس لیے جو آپ کھلانے والے ایک آئٹم ہو یا جتنے بھی آئٹم ہو پورے ایک ساتھ دستر پہ رکھ دینا، اس کو جو چاہیے وہ کھا لے. اور اس میں رکھنے کے بعد اب دیکھیے یہ مسنون طریقہ بزرگوں کا جو بتا رہے ہیں اور قرآن سے اس کو بتا رہے ہیں. مسنون اس بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا دستر بچھا دینے کے بعد اگر آپ کے پاس نباتیاتی کوئی چیز ہے، جیسا فروٹ ہے یا گاجر ہے یا کھیرا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں، سٹارٹرز بولتے ہیں نا، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. اگر ایسے چیزیں ہیں تو پہلے آپ سٹارٹرز پیش کرنا. قرآن کریم میں ذکر ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جنت میں جب کھائیں گے نا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو ان کو دل کھانا چاہے وہ میوہ بھی رہے گا جنت میں، اور جو ان کو مزے کا لگے وہ گوشت بھی موجود ہے جنت میں. علماء کرام بتاتے ہیں دیکھو پہلے میوے کا ذکر کیا، بعد میں گوشت کا ذکر کیا. حالانکہ اصل کھانا تو گوشت چاول روٹی ہوتی نا، میوہ جو ہے وہ اصل کھانا نہیں ہے، مین آئٹم تو میوہ نہیں ہوتا ہے، مگر میوے کا ذکر پہلے کیا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میوہ پہلے پیش کرنا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ انگریزوں کا سسٹم ہے، انگلش اسٹائل ہے، یورپینس کا ہے، یہ ڈاکٹرز نہیں بولتے یہ میں تو کانا تھک گئے میرے یہ لفظ سن کے. کوئی ولیمہ میں کوئی دعوت میں جاؤ بیٹھ کے ارے اسٹارٹرز پہلے کھیرا وغیرہ وہ لائے تک آپ یہ چلاتے رہیے. ڈاکٹرز بولتے اس سے ہاضمہ اچھا ہوتا، گاجر کھانا، مولی کھانا، چقندر کھانا، جی یہ چیزیں کھیرا کھاتے رہنا، یہ آپ کھائیے وہ آئے تک، اس سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے. ڈاکٹرز ایسا بولتے ہیں، یورپین سسٹم ایسا ہے، انگریزوں کا طریقہ ایسا ہے. وہ ان کو کیا معلوم، وہ کپڑا پہننا، پانی نہانا مسلمانوں سے سیکھے. میں آپ کو ہوا پہ نہیں بول رہا ہوں. اندلس کا جو کنگ تھا، اسپین کا جو کنگز تھے، اندلس فتح ہونے کے بعد وہاں کی رائل فیملی کی طرف سے لیٹر آیا تھا. وہ لیٹر میں دیکھ چکا ہوں. رائل فیملی کے جو شہزادے شہزادیاں ہیں وہ لوگ لیٹر لکھے، مسلمان جو قائد تھے طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پہ لیٹر لکھے. جب وہ لوگ کنٹرول کر لیے تھے اسپین کے اوپر اور پورا اسپین ان کے کنٹرول میں آ گیا، اور مسلمانوں کو دیکھے کہ مسلمان نہا رہے ہیں، مسلمان ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے، مسلمان کپڑے چینج کرتے ہیں، مسلمان کھانے کو میلا نہیں کرتے. مسلمانوں کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ لوگ لیٹر، وہاں کی رائل فیملی کا لیٹر تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے گھر کی سب سے خوبصورت 4 شہزادیوں کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ جو تخت پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ اپنی پلکوں سے اس تخت کے پایوں کو چومیں گے، اس تخت کے پایوں کو اپنے پلکوں سے چومیں گے. ہم اپنی شہزادیوں کو بھیجتے ہیں آپ کے گھر پہ. بس آپ سے مطالبہ اتنا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ وہ جو ایٹیٹیوڈ اور کیریکٹر جو مسلمانوں کا ہے، جو ان کا عمل ہوتا ہے صبح شام کا کھانے پینے کا، وہ طریقہ سلیقہ ہم کو بھی سکھا دو. یہ رائل فیملی سے لیٹر آیا تھا مسلم بادشاہ کے نام پہ. اب وہ قوم ہم کو سکھائے گی. کتنا گر گیا مسلمان، آپ سوچیں کتنا گر گئے ہم.
نہیں یہ طریقہ یورپینز کا ہے، یہ یورپین اسٹائل ہے، ویسٹرن اسٹائل ہے۔ ارے وہ کہاں اسٹائل، وہ ہم سے لیے، ہم بھول گئے، اب ان سے ہم دوبارہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے تو ہمارا اصل میں، یہ اسلام کا ہے، یہ اسلام کا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک اشارہ دے دیے، جس کے پاس استطاعت ہو وہ مہمان کو بلائے تو گوشت ضرور کھلائے۔ حضور آرڈر نہیں دیے کیونکہ ہر کوئی نہیں کھلا سکتا ہے، گوشت کھلانا زیادہ حضور کو پسند بھی ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ دیے، آرڈر نہیں دیے، اشارہ دیے۔ فرمائے سید الادام اللحم، سالن میں سردار تو گوشت ہی ہوتا ہے۔ فرمائے اگر مہمان کو اچھا کھلانا ہے تو پھر گوشت کھلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اشارہ دے دیے کہ بس اس طرح سے اگر کر سکتے ہو تو کر لو۔ اور عرب میں بھی کہا جاتا ہے سید الاطعمہ کہا جاتا ہے، کھانوں میں سردار۔ میووں میں جیسے سردار عام ہے ویسے کھانوں میں سردار گوشت ہے۔ کلرز میں سردار بلیک کلر ہے، سید الالوان کہتے ہیں بلیک کلر کو، کنگ، کلرز میں کنگ ہوتا ہے بلیک کلر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من سنت الضیف ان یشیع الی باب الدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رائٹ بتاتے ہیں، حق بتاتے ہیں کہ مہمان کا یہ حق ہے کہ جب آپ اس کو بلاؤ، کھلا لو، پلا لو، سب کمپلیٹ ہو جائے تو آپ واپس ہی میں اس کو لے آ کے دروازے تک چھوڑنا۔ گھر کے دہلان میں سے اچھی بات خدا حافظ نہیں بول دینا، کمرے میں سے خدا حافظ نہیں بول دینا۔ جی جو فنکشن ہے اگر آپ مہمان کو دعوت دیے تو پھر اس کو جہاں آپ کا گھر ختم ہوتا ہے دیوار تک یا اس کی سواری تک آپ لے جا کے اس کو پھر بٹھانا، ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم، پہنچانا اس کو، یہ اس کا حق ہے۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی بادشاہ کا وفد آیا، نجاشی ایک بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ، اس کو نجاشی کہتے ہیں، نجاشی۔ حبشہ سوڈان، آج کے زمانے میں جو سوڈان اور صومال کا علاقہ ہے وہ علاقے کو حبشہ کہتے ہیں، جہاں پر سدیاں رہتے ہیں نا کالے کالے، وہ جو سدیوں کا علاقہ ہوتا ہے سوڈانیوں کا، اس علاقے کے جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ پہلے تو اصل میں تھا عیسائی، وہ عیسائی تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت ہوئی نا، مسلمانوں کی ہجرت مکہ سے مدینہ، مکہ سے مدینہ یہ سیکنڈ ہجرت ہے، یہ سیکنڈ ہجرت۔ پہلی ہجرت ہوئی مکہ مکرمہ سے سوڈان کو، حبشہ کو، پھر وہاں سے پلٹ کر واپس آئے، پھر مکہ سے مدینہ گئے، تو پھر مدینہ اسٹیبلش ہو گیا، وہ تو کنٹری بن گئی، مسلم اسٹیٹ بن گیا۔ تو پہلی جب ہجرت ہوئی تھی نجاشی کے پاس، جب مسلمانوں کا وفد پہنچا، چھوٹا وفد پہنچا تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہاں جا کے پناہ لیے مسلمان کہ بھی ہم کو رہنے دو، کیونکہ مکہ والے رہنے نہیں دے رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر لوگ ان کے پاس شکایتیں بھیجائے، بادشاہ کے پاس شکایتیں بھیجائے کہ ان کو نہیں رہنے دینا، نکال دو ان کو، یہ ہمارے پاس سے بھاگے ہوئے، یہ مجرم ہے۔ مگر نجاشی ناانصافی نہیں کیا، ظلم نہیں کیا، ریفیوجیز نہیں بنا دیا، ان کو بارڈر پہ نہیں ڈال دیا، بلکہ ان کو آنے دیا، ان کی بات سنا، ان کے اوپر جو ظلم ہوا مسلمانوں پر وہ سنا، ان کے لیے رہنے کے لیے اچھی جگہ فراہم کیا، ان کے لیے کھانا فراہم کیا، کپڑا فراہم کیا، ان کی میزبانی کیا ان کی بادشاہ۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نجاشی بادشاہ کے پاس سے ایک وفد عیسائیوں کا، نجاشی بادشاہ تو بعد میں مسلمان ہو گیا، بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے پاس سے ایک وفد کہتے ہیں عربی زبان میں منیمم 3 اور میکسیمم 9 افراد پر مشتمل جو ہو، کم سے کم 3 زیادہ سے زیادہ 9 افراد پر جو مشتمل ہو، اس کو عربی زبان میں وفد کہتے ہیں۔ تو ایک وفد وہاں سے نجاشی کے پاس سے حضور کے پاس آیا، پھر مدینہ منورہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عیسائی وفد کو اور کیا کہتے ہیں ڈیلیگیشن کو، اس عیسائی ڈیلیگیشن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور جگہ نہیں، مسجد نبوی میں ٹھہرائے تھے، ان کی میزبانی۔ حالانکہ وہ لوگ کرسچن تھے، آپ یاد رکھیں اس بات، کرسچن تھے، اور یہی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب منہاج القرآن کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے پاس ملاقات کے لیے عیسائی وفد آیا تھا، ملتان وغیرہ کسی علاقے کے چرچ کا وفد تھا، اس میں پوپ تھا اور کچھ کرسچنز تھے، میں فوٹوز دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ایک 8-10 اس میں کرسچنز تھے۔ جب وہ قادری صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تو کیونکہ جو ایک عالم ہوتا ہے اور اس کے دل میں رہتا ہے کہ سنت مصطفیٰ پر عمل کروں، جب عیسائی ڈیلیگیشن آیا تو قادری صاحب ان کے لیے جامع مسجد منہاج جو تھی اس کے دروازے کھول دیے اور ان کو مسجد منہاج میں ٹھہرائے ان کو۔ اب اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا ہے، پھر اب وہ جاہل مفتیاں، جی ایک تو ہوتا ہے عالم مفتی، مگر آج کل جاہل مفتی زیادہ ہو گئے، پڑھتے کم ہیں فتویٰ زیادہ دیتے ہیں،
کتاب کم کھولتے اور باتیں زیادہ کرتے ہیں. تو شیخ الاسلام خود کہتے ہیں کہ اس دن ایسا ہوا کہ مجھے کال آیا، شام میں کال آیا، اور 1.5 گھنٹہ ایک مفتی صاحب، علامہ صاحب، وہ بولے کہ میں نام نہیں بتاتا ان کا، بڑے مولانا، بڑے علامہ ہے، 1.5 گھنٹے تک مجھے گالیاں دیے. یہ رول ہوتا ہے علماء کا. سمجھانا ہو تو بات دلیل سے سمجھائے، گالیاں بھی دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے، اس لیے بتا رہا ہوں، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہوں گے، طاہر القادری صاحب نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، طاہر القادری صاحب مسجدوں میں عیسائیوں کو لا لیے، طاہر القادری صاحب یہ کر دیے، یہ کر دیے. ارے طاہر القادری صاحب کون ہوتے یہ کرنے والے؟ یہ رسول اللہ کی یہ سو کام ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا کام ہے. یہ نجاشی کا وفد آیا، خیر سگالی میں آیا، لڑنے جھگڑنے نہیں آیا. لڑنے جھگڑنے آیا تو معاملہ الگ ہوتا. یہ خیر سگالی ملاقات تھی، ڈیلیگیشن، عیسائیوں کا ڈیلیگیشن آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹھہرائے. یہ کیا تھا؟ یہ عزت دینا تھا، مہمان کو عزت دینا. آپ کے لیے بہترین جگہ مسجد میں ٹھہرائے. جب کھانا پکانے اور کھلانے کا مسئلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، حضور مشخابوں میں اور کٹوروں میں کھانا لے کر آ رہے تھے. صحابہ کرام آ کے عرض کرے، یا رسول اللہ ہم ہے نا، آپ بس آرڈر کریے، ہے نا، جی غلام حاضر ہے، آپ حکم فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، جب میرے لوگ گئے تھے تو نجاشی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ میں خود کروں گا. ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات گھر کے اندر ان کے لیے کھانا پکاتی تھی. وہ کئی دن رہے اس میں، کھانا پکاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر لاتے، دستر بچھا کے اپنے ہاتھ سے دال ڈال کے ان کو کھانا کھلاتے. ان کو دال ڈال کے مسجد نبوی میں دستر بچھا ہے کرسچنوں کا. اور ایون ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ بات بھی نقل کرتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کھلاتے تھے بلکہ عیسائیوں کا پریئر ٹائم ہو گیا، ان کی نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ اجازت لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نماز کہاں پر پڑھے، وہ عیسائی ہے، وہ ہم نماز کہاں پر پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ان کو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی. اب ہمارے پاس قبلہ کدھر ہے؟ ادھر ہے نا. اب آپ تصور کریں کیسا ہوگا وہاں پر، کیسا ہوگا. یہ مکہ مکرمہ، یہ مدینہ منورہ، اور اوپر فلسطین. ایسا ہی ہے نا جغرافیہ، ایسا ہی ہے نا. نیچے مکہ آئے گا ساؤتھ کی طرف، نارتھ کی طرف مدینہ، اور نارتھ کی طرف اقصیٰ. عیسائی جو نماز پڑھتے ہیں ان کا فیس اقصیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ان کا مکے کی طرف ہوتا ہے. تو مسجد نبوی میں ٹھہر کر سارے مسلمان ادھر نماز پڑھتے، وہ عیسائی قبلے کو پیٹ کر کے ادھر نماز پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، خود حضور اجازت دیے تھے، وہ لوگ قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیے، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیے. قادری صاحب مسجد کھول دیے، اور عیسائی اٹھا کر دعا کرے. دیکھے ہوں گے نا آپ لوگوں، گھٹنوں پر بیٹھ کے اس طرح سے، وہ کوئی فادر ہے وہ دعا کر رہا ہے، تو بولے کہ اس کو تو شرک کا اڈا بنا دیے، وہ کر دیے، یہ کر دیے. ارے یہ کر دیے وہ کر دیے نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزبانی کے آداب سکھائے تھے اس پر انہوں نے عمل کیا، اور کچھ نہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دو بات بول کر آج کا مضمون ختم کر دیتے ہیں. حضرت امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ میزبانی کیسی ہوتی ہے، میزبانی کیسی ہوتی ہے. یہ 2 پوائنٹ بھی لکھ لیجئے، یہ 2 پوائنٹ بھی لکھیے. امام اوزاعی سے پوچھا گیا ما کرامت الضیف، کہ میزبانی کے آداب کیا ہے، مہمان کو عزت کیسی دی جائے. تو اس میں وہ 2 پوائنٹ بتاتے ہیں. ایک بات یہ طلاقت الوجہ، ہمیشہ مسکراتے ہوئے کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ اس کا حق ہے. یہ آپ اپنے ٹینشن نہ لے کے ایسے جٹاں ڈال لے کے اتری ہوئی صورت سے نہیں ملاقات. مہمان اگر آئے تو کھلے چہرے سے اس کے ساتھ ملنا، طلاقت الوجہ. دوسرا فرمائے وطیب الحدیث، اس کے ساتھ یہ لڑائیاں جھگڑوں کے تکلیف دہ یہ وہ قصے کہانیاں نہیں کرنا. جو اچھی گفتگو کر سکتے ہیں وہ گفتگو کرنا، جو آپ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں اس طرح کی آپ گفتگو کرنا. یہ ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ گھر میں کم سے کم 3 بستر ہونا چاہیے، ایک مردانے کا بستر، اور ایک زنانے کا بستر، اور ایک مہمان کے لیے بستر. یہ مہمان کے حقوق میں سے ہے اور اکرام الضیف کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ انسان کے گھر میں ایک بستر ایسا رہنا چاہیے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر آیا تو آپ بستر دے سکنا اس کو.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے فرمائیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو ضرورت نہ ہو اور ایکسٹرا آپ رکھتے ہیں تو فرمایا والرابع للشیطان، اس سے زیادہ اگر رکھے تو پھر وہ اسراف ہے، وہ تو شیطان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بیکار بھی سامان جمع نہیں کرنا، ایک دو بیڈ آپ ایکسٹرا یا چادر بلینکٹس گدا وغیرہ جو جیسا بھی آپ سوتے ہیں ایک دو ایکسٹرا رکھنا کہ کبھی مہمان آ جائے تو ان کی ضیافت کی جا سکے۔ آج کے احادیث تو مکمل نہیں ہوئے لیکن اذان کا وقت ہو گیا، ہم یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم کل ہم تکمیل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔